बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा। मैं हूँ आपकी मेज़बान महल चौधरी। उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, अपने प्यारों के साथ होंगे। और एक लंबा वीकेंड गुजारने के बाद फिर से आज अपने जो है वो काम का आगाज़ करेंगे। आज कुछ लोग अपने काम का आगाज़ कर रहे होंगे, कुछ लोग जो है वो छुट्टी मना रहे होंगे। अच्छा, छुट्टी किस चीज़ की है? यकीनन ये एक अगर एक बच्चे से भी पूछे तो वो भी जानता होगा कि आज किस दिन की हम जो है वो छुट्टी मना रहे हैं। अगर आज देखें तो हम यहाँ पे काम कर रहे हैं, यानी कि मजदूरी ही कर रहे हैं। इसको आप हमें मजदूर ही कह सकते हैं। हमारे पूरा यहाँ पे स्टाफ मौजूद है, हमारे कैमरामैन, हमारी पूरी टीम इस वक्त यहाँ पे मौजूद है, हमारे गेस्ट यहाँ पे मौजूद हैं, यानी कि हम अपने काम पे हैं। तो आज लेबर डे जो है वो सेलिब्रेट किया जा रहा है। सबसे पहले तो मैं तमाम उन मज़दूरों को खराज तहसीन पेश करती हूँ। यकीनन हमें उनका ख्याल रखना चाहिए जो सुबह निकलते हैं और रात को घर लौटते हैं अपनी बीवी बच्चों, अपनी फैमिली का पेट पालने के लिए। वो धूप छाँव, बारिश, दिन रात, बिल्कुल इन चीज़ों का ख्याल नहीं करते। और अपनी उम्र इवन मैंने बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं, लेकिन उनको देख के एक बात मैं ज़रूर सोचती हूँ कि या अल्लाह, ये वक्त तो इनका आराम करने का है, ये वक्त तो इनका बैठ के खुशियाँ एंजॉय करने का है, और इस उम्र में ये मेहनत मजदूरी कर रहे हैं। तो इस चीज़ को देखते हुए यकीनन मैं उनको सलाम पेश करना चाहूँगी। जनाब, आज लेबर डे है, 1 मई, तो सच टीवी कैसे पीछे रह सकता है? उन लोगों को कैसे हम खैर तसीम पेश ना करें? तो यकीनन हम उन्हें खैर तसीम पेश करते हैं। इस पर भी हम बात करेंगे, क्योंकि मैंने जैसे स्टार्ट में कहा कि हम भी मजदूर हैं, आज हम भी काम कर रहे हैं और यहाँ आप लोगों के साथ मौजूद हैं। इसके साथ साथ जो दूसरा हमारा टॉपिक होगा जिस पर मैं बात करूँगी, इस वक्त हमारे मुआशरे में एक गहरी जगह इस चीज़ ने बना ली। किस चीज़ ने? हसद ने। अच्छा, हसद की जो इब्तिदा है ना, वो हज़रत आदम के दौर से जो है वो हो चुकी, लेकिन वो फिर ख़त्म नहीं हुई। चलती 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 उसने इस तरह से हमें, हमारी नस्लों को खोखला कर दिया है कि अब ये यूँ लगता है कि हमारी ज़िंदगी का एक हिस्सा बन चुका है। अब इसके जो नुकसानात हैं वो क्या हैं, यकीनन हमें ये जानना चाहिए। या बाज़ दफ़ा के लिए हमें पता भी है कि इसके नुकसानात क्या हो सकते हैं, हम अनदेखा कर देते हैं या अपने मफादात की खातिर हम हसद को बीच में ले आते हैं। तो यकीनन असर हाजिर को मद्देनज़र रखते हुए मेरी टीम ने माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त टॉपिक सेलेक्ट किया, तो इस पर भी मैं अपनी टीम को मुबारकबाद पेश करती हूँ। आज इसी पे हम बात करेंगे। मेहमान हमें ज्वाइन कर चुके हैं, जल्दी से उनकी जाने बढ़ती हूँ और उनका तारुफ करवा के इस खूबसूरत अहम आज 2 मौजू हमारे, एक तो मैंने बात की कि हम मज़दूरों का आलमी दिन मना रहे हैं, दूसरा हमारे हसद के हवाले से इसके हमारी इंसानी ज़िंदगी पे क्या असरात हैं, किस तरह से खात्मा मुमकिन हो सकते हैं, क्या नुकसान, तो उस पर बात करेंगे। जनाब, हमारे साथ आज के दोनों मेहमान यकीनन किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। इस टीवी स्क्रीन पे आप उन्हें देखते रहते हैं, हमारे प्रोग्राम में आप उन्हें बहुत दफ़ा देख चुके हैं। बहुत ही खूबसूरत बात करते हैं, बड़े सादा आसान हवालों के साथ जो है वो आप लोगों को समझाते हैं। हमारे पहले मेहमान हमारे साथ तशरीफ़ फरमाएं जी। आप एक्स यूनाइटेड नेशन ऑफिसर हैं, अब्दुल वहाब साहब। अस्सलाम वालेकुम वहाब साहब। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का करम, बहुत अच्छे। आप बताइए, आपके क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। रमज़ान की 1 महीने की लगातार आपकी जो इबादत और रियाजत है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत माशाल्लाह, अच्छा। उसके बाद आप वापस बिल्कुल। ईद कैसी गुजरी आपकी? बहुत अच्छी, बहुत अच्छी माशाल्लाह, अल्लाह का बहुत शुक्र। माशाल्लाह माशाल्लाह। अगली हमारी जो मेहमान हमारे साथ तशरीफ़ फरमाए, जैसे मैंने कहा कि आप भी यकीनन किसी तारीफ़ को मोहताज नहीं। जनाब, आप हैं CEO सनराइज क्लिनिक और साइकोलॉजिस्ट हैं ज़ोबिया आसिफ हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम ज़ोबिया। वालेकुम सलाम। कैसी हो? अल्लाह का शुक्र है, ठीक ज़ोबिया ठाक। बड़ी फ्रेश लग रही हो, है ना? ईद अच्छी गुजरी होगी? ईद अच्छी गुजरी, होम टाउन गए, फैमिली के साथ, इन लॉज के साथ, बच्चों के साथ, तो वापस रिफ्रेश होकर आए हैं। अच्छा, ये होता है आपको जब एक ब्रेक मिल जाती है ना काम से, और आप अपने फैमिली के साथ जब टाइम स्पेंड करते हैं ईद के अलावा भी, तो बंदा बड़ा फ्रेश हो जाता है। बिल्कुल ऐसे ही है। एक्चुअली मैं अपना थोड़ा सा कहूँगी कि हम लोगों का जो नेचर ऑफ जॉब है ना, इट्स वेरी कमिटेड। तो मैं कहती हूँ कि आपको 24/7 अलर्ट रहना पड़ता है, एंड इट्स वेरी स्ट्रेसफुल इवन एज वेल। तो जब हमें फिर इस तरह का ब्रेक मिलता है तो ऑब्वियसली इट्स रिफ्रेशिंग देन। दैट्स रियली ग्रेट। वहाब साहब, इंट्रो में मैंने जैसे कहा, आप दोनों मेहमानों से हम पूछेंगे मज़दूरों का आलमी दिन हम मना रहे हैं, क्या कहेंगे? हम भी मज़दूर हैं इस वक्त। बिल्कुल। देखिए, हम में से हर फर्द अपनी अपनी फील्ड में मजदूर है। बिल्कुल बिल्कुल। और बुनियादी तौर पे इस्लाम का दर्स भी यही है, और इस्लाम का जो दर्स है उस पर सबसे ज़्यादा वेस्टर्न वर्ल्ड अमल करती है। आप वहाँ के CEO के पास भी चले जाएं, आप बिल गेट्स को देख लें। हाँ, बहुत सादा, बहुत सादी ग़िज़ा, हर काम अपने हाथ से। बिल्कुल ऐसा। हमारे माशरे में थोड़ा सा ज़रूरत है कि हर जो टॉप के CEOs हैं उनको भी हमें थोड़ा मैं आ जाते हैं। मैं
تو بیسیکلی جو زندگی کے درس ہے وہ یہی ہے کہ ہر آدمی کو جس پوزیشن بیٹھا ہو اپنا کام خود کرنا چاہیے اور اپنے اندر کے مزدور کو جگائے رکھنا چاہیے. میں نے اپنے اندر کے مزدور کو میں سونے نہیں دیتا کبھی. جب کبھی دل کرے, چائے تو بنانا کا ریگولر روٹین ہے, اچھا تھوڑا بہت اور بھی ہاتھ بڑھا دینا, خاص طور سے جب بیگم نہ ہو اور مجھے لبرٹی مل جائے, اچھا کوئی مجھے روکنے والا نہ ہو, کوئی روکنے والا ہو نا, میں جس طرح چاہوں کوئی چیز بناؤں, میں اس میں آر محسوس نہیں کرتا. That's great. اسی طرح بیسکلی بات یہ ہے, دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جو روزہ فرض کیا اس لیے فرض کیا کہ ہم ان لوگوں کے دکھ درد مسائل سمجھ سکیں جو روزے سے یا روزے کی طرح کی کنڈیشن میں ہوتے ہیں. ہمارے وہ جو طبقات جن کے پاس کھانے پینے کچھ نہیں ہوتا, بیچارے 16-18 گھنٹے کام کرتے ہیں, کھانے کو مشکل سے شاید اب پہلے ایک روٹی مل جاتی تھی ایک پیاز کے ساتھ, اب وہ روٹی بھی کہیں سے کہیں پہنچ گئی, پیاز بھی لگژری بن گئی. تو اب بیسکلی جو بیسک آئٹمس تھے وہ لگژریز بن گئے, بیچارے کیا کریں. بالکل یہی ہے, کہیں سے کچھ پتے توڑ کے کھا لیں, چبا لیں, کہیں سے اور کوئی جنگلی درخت پہ کوئی شہتوت وغیرہ لگے ہوئے ہوں, وہ کھا کے بیچارے گزارا چلا لیں, یہ کر سکتے ہیں. تو میں یہی کہوں گا کہ بیسیکلی یہ جو دن ہے یہ ہمیں تمام دنیا کے مزدوروں سے اظہار یکجہتی کرنے کی یاد دلاتا ہے, اور یہ ہمیں بتاتا ہے کہ ہمیں مزدوروں کو کا استحصال نہیں کرنا چاہیے, بلکہ انہیں ہمارے اپنے معاشرے کی ریڑھ کی ہڈی تصور کرتے ہوئے, بالکل ہیں ان کے بنا ہم کچھ نہیں کر سکتے, ان کے بھرپور جو حقوق ہیں ہم کیوں دینے سے انکار نہیں ہیں. دیکھیں چیز یہ ہے, آئے دن آپ سنتی ہیں کہ فلاں فیکٹری میں آگ لگ گئی, فلاں فیکٹری کی چھت گر گئی, یہ بات, اور کراچی میں تو آئے دن یہ واقعات ہم سن رہے ہوتے ہیں, کسی کان میں حادثہ ہوا اور کان میں مزدور دب گئے. اب وہ بھی انسان ہیں, ان کی فیملیز ہیں, اگر وہ ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں اپنی جان سے تو اسٹیٹ کو آگے آنا چاہیے اور ان کی فیملیز کا ذمہ اٹھانا چاہیے. جہاں پرائیویٹ کمپنیز ہیں ان کمپنیز کے باسز کو پابند کرنا چاہیے کہ جی دیکھیں آپ اگر ایسے کام لے رہے ہیں, ایسے حادثے ہوتے ہیں, تو آپ جو بھی مزدور جان سے جائے گا یا معذور ہوگا, آپ تاحیات اس کی فیملی کو سپورٹ دیں گے جب تک کہ بچے بڑے نہیں ہوئے. اور یہ ضروری بھی ہے. جو بھی آپ سے بھی میں جاننا چاہوں گی, بڑے خوبصورت انداز میں میں کہوں گی کہ وہاب صاحب نے ٹریبیوٹ پیش کیا ہمارے مزدوروں کو. آپ کیا کہتی ہیں, کیونکہ اس وقت اس میں وہاب صاحب سے بھی کہا کہ ہم سب جو ہیں اپنی اپنی فیلڈ میں مزدور ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. میں یہی چیز کہوں گی کہ دیکھیں, ایک تو فرسٹ میں کامنلی شاید ہر بندے کو پتہ ہے کہ اٹس لیبر ڈے, لیکن اس کا میننگ بہت کم لوگوں کو سمجھ میں آتا ہے کہ یار یہ کس مقصد کے لیے. ہمیں صرف اس چیز کا ہوتا ہے کہ اٹس گیزٹڈ ہالیڈے, سو وی ہیو ٹو, ہمیں وہ چیز ابھی چھٹی مل گئی, چھٹی مل گئی, ہمیں صرف اس خوشی میں ہوتے ہیں. لیکن ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ہم نے اسپیسیفک ایک دن بنایا ہے, کس مقصد کے لیے بنایا ہے, کس کو ٹریبیوٹ دینا ہے. ایون وی آر ورکنگ, میں اپنی بھی بات کروں گی کہ آئی ایم ورکنگ, تو میں بھی ایک کام کر رہی ہوں, تو مجھے بھی ٹریبیوٹ چاہیے. اور اس طرح جو ہمارے لوور لیول پہ لوگ ہیں جو مزدوری کر رہے ہیں اسپیسیفکلی, جو کہ شاید ہم سے زیادہ ہیکٹک کام کر رہے ہیں, تو ان کو بھی ہمیں ٹریبیوٹ دینا ہے. تو وہ ہم سے زیادہ حقدار ہیں, بالکل ہم سے زیادہ حقدار ہیں. تو لائک ان کو واقعی ہی کیا وہ جو ریسورسز ہماری ہیں ان کو وہ اویل کر رہے ہیں, کیا ان کا جو حق ہے وہ ان کو مل رہا ہے. ہمیں ان چیزوں کے اوپر بھی نظر ثانی کرنی چاہیے کہ جو ایک عام مزدور ہے جو بیسک لیبر ورک کر رہا ہے, تو کیا اس کی ضروریاتی زندگی پوری ہو رہی ہے, جو وہ انکم اس کی جنریٹ ہو رہی ہے, اور وہ جو ایک مہینے میں جو وہ کر رہا ہے سارا کیا. تو یہ بیسک چیزیں بھی ہمیں دیکھنی ہیں. اور پھر یہاں پہ جیسے میں ان کی بات کو سیکنڈ کروں گی وہاب صاحب کی, کہ اسٹیٹ کو آگے آنا ہے, اسٹیٹ کو دیکھنا ہے کہ کیا وہ جو عام آدمی ہے, عام انسان ہے, یا جو بندہ ایک لیبر ورک کر رہا ہے, تو وہ اس کی بیسک نیسیسٹیز آف لائف پوری ہو رہی ہیں, یا وہ فیملی مین جو ہے, وہ ایک بندہ تو شاید نہیں ہے جو سامنے کام کر رہا ہے, اس کی پوری فیملی ہے بیک اینڈ پہ, اس کی وائف ہوگی, اس کے بچے ہوں گے, اس کے پیرنٹس ہوں گے, تو کیا اس کی ہول فیملی. اور ہم نارملی جو ہمارا ایک سسٹم ہے, ہمارے سسٹم میں ہم موسٹلی یہی دیکھتے ہیں کہ ڈومینیٹنگ فگر از دا مین, اور وہی اپنے گھر کو رن کر رہا ہے. اور اگر اس وہ بیسک لیبر کام کر رہا ہے تو اتنی اس کی انکم جنریٹ ہو رہی ہے, وہ اپنے سارے فلفل کر رہا ہے. میں جیسے انٹرو میں بھی کہا نا کہ ایسے بزرگ مرد اور خواتین میں دیکھتی ہوں, مجھے یقین کریں اس وقت میں کہتی ہوں کہ یہ کیا سوچ رہے ہوں گے. مطلب ہم اس عمر میں اپنے ماں باپ کو جو ہے وہ ایک برتن ادھر سے ادھر اٹھا کے نہیں رکھنے دیتے. ہم کہتے ہیں آپ بیٹھیں, ہم آپ کو لا کے دیتے ہیں, آپ کی ساری خدمت کرتے ہیں, جو کھانا ہے جو پکانا ہے جس طرح کا, کہ وہ
ان کی بھی تو یہ خواہش ہوگی. بالکل ایسا ہی ہے. پورا پورا دن کام. میں یہ کہوں گی کہ آپ دیکھیں شاید آپ اور میں ٹریول کرتے ہیں تو ہم جب ٹریول کرتے ہیں تو ہم روڈس پہ سائڈس پہ دیکھتے ہیں لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, دے آر ویٹنگ کہ کوئی آئے اور ہمیں لے کے جائے اور کام کروائے, اور اس میں آپ ہر ایج گروپ دیکھتے ہیں, اس میں آپ بوڑھے لوگ بھی دیکھتے ہیں. تو شاید آپ کو دیکھ کے لگتا ہے ہم سمپتھی فیلنگس دیتے ہیں کہ ان کی ایج نہیں ہے کرنے کی, بٹ اسٹل دے آر ڈوئنگ, تو شاید اس کی ضرورت ہے. تو اور ان لوگوں کو تو یہ پتہ بھی نہیں ہے کہ فرسٹ میں کس مقصد کے لیے ہے. کس لیے, یہی بات. میں میرے گھر کے سامنے ایک فیملی رہتی ہے, وہاں ان کا جو کام کرنے والا ہے وہ ایک میل, بہت اچھی خاصی اس کی ایج ہو چکی ہے. میں جب ٹیرس پہ نکلتی ہوں مجھے دیکھتی ہوں وہ خاتون اکثر انہیں ڈانٹ بھی رہی ہوتی ہیں کہ ایج سے بڑے ہیں وہ. مجھے اتنا دکھ ہوتا ہے, یہ اپنے بچوں کے لیے نکلا ہوا ہے نا, کام کر رہا ہے, لوگوں کی ڈانٹ کھا رہا ہے, اب اس کی عمر ہے گھر میں بیٹھنے کی, آرام کرنے کی, لیکن وہ کسی کے گھر میں کام کر رہا ہے اپنی فیملی کے لیے. بالکل ایسے ہی ہے, بالکل ایسے ہی. تو میں پھر یہی کہوں گی کہ یہ دن صرف اس لیے نہیں ہے کہ ہم نے ایک چھٹی منا لی ہے, بس چھٹی مل گئی ہے اور ہاں ہمیں پتہ ہے کہ آج لیبر ڈے ہے, تو ہم بس اس میں ہوتے ہیں کہ ٹھیک ہے لانگ, لائک جس طرح دس ون دس از لانگ ویکینڈ, تو ہم اپنے لیے کچھ پلان کر لیتے ہیں. نہیں, ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ ہم اویئرنیس کریٹ کریں. ہم ان لوگوں کے لیے اپنے اینڈ پہ, آپ اپنے اینڈ پہ جو انیشیٹ لے سکتے ہو, جسٹ ٹرائی ٹو ٹیک دیٹ انیشیٹ. تو ایسے ہی قطرہ قطرہ کر کے دریا بنتا ہے. تو وی ول پٹ اوور ایفرٹ جو ہم کر سکتے ہیں. کم از کم ہم اس چیز کو کہہ سکتے ہیں کہ یس وی ہیو ڈن اوور جاب. یس, کم از کم اپنا ہمارا ضمیر جو ہے نا وہ ہمیں ملامت نہ کرے, ہمیں کہ ہاں ہم نے کیا تھا, جو میری ذمہ داری تھی وہ میں نے وہاں سب کر دی. جی جی ضرور. ہاں دیکھیں, بہت آپ نے بہت اچھی باتیں کی. چیز یہ ہے کہ ہمارا جو ملک کا دستور ہے, ہاں جسے ہم کانسٹیٹیوشن کہتے ہیں 1971 کا, بیسکلی یہ ہر فرد کو زندہ رہنے کا حق دیتا ہے. بالکل. ہر فرد کو علاج معالجے کی سہولت گارنٹی کرتا ہے, ہر فرد کو تعلیم کی سہولت گارنٹی کرتا ہے, ہر فرد کو اظہار رائے کی آزادی دیتا ہے, ہر فرد کو اپنا پیشہ چننے کی آزادی دیتا ہے. بالکل ایسے. یہاں پہ عمرہ اور غربا دونوں ایک بیسکلی لڑی میں پروئے ہوئے ہیں. ہم مسلمان ہوتے ہوئے اور پاکستانی ہوتے ہوئے ہمیں قطعاً تفریق نہیں کرنی چاہیے کہ ایک امیر ہے, ایک غریب ہے. ایشو ہمارے پاس یہ ہے کہ ہمارے پاس غریبوں کے جو وسائل ہیں اس پہ امیروں کا قبضہ ہے. سیریسلی میں اسی بات پہ آپ کی طرف آ رہی تھی. ریاست کے کام جو ہے بیسیکلی وہ معاشرے میں تفرقہ ختم کرنا, معاشرے میں مساوات لانا اور معاشرے میں برداشت لانا ہے. لیکن جب آپ کی حکومتیں ہی اس طرح توجہ نہیں دیتی ہیں, اور ون وے اور دی ادر وے حکومتیں ہی جو آپ کے پریولیجڈ معاشرے کے افراد ہیں, رچ افراد ہیں, انہی کے انٹرسٹ کو سیف گارڈ رکھتی ہیں اور غریبوں کو سائڈ پہ بٹھا دیتی ہیں. آپ دیکھیں ایک عام مزدور ہے, کیا پاکستان میں کبھی آپ نے سنا ہے کہ ایک عام مزدور کے بچے سرکاری اسکول میں پڑھ رہے ہوں؟ نہیں, کیونکہ اس کی بیچارے کی مزدوری 20-25-30 ہزار ہوتی ہے, وہ نہیں افورڈ کر سکتا. پاکستان میں مزدوروں کے 90%, بلکہ کہنا چاہیے 90% مزدوروں کے بچے جاہل رہتے ہیں, کبھی اسکول ہی نہیں جاتے, چھوٹی عمر میں ہی کہیں نہ کہیں کسی ورک شاپ پہ کسی کام میں لگا دیا. مشکل سے ایک وقت کی روٹی نصیب نہیں ہوتی ہے. وہ سرکاری ہسپتال میں بھی علاج نہیں کروا سکتے. کیا پاکستان ہم نے اس لیے بنایا تھا کہ یہاں پہ چند 1 کروڑ 3-4 کروڑ افراد تمام لوگوں کے وسائل پہ قبضہ کر کے بیٹھ جائیں؟ میں یہ نہیں کہتا کہ انہوں نے ان سے چھینا ہے یا قبضہ کیا ہے کچھ ہے, میں صرف یہ کہتا ہوں کہ وسائل کی منصفانہ تقسیم کرنا ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے. بالکل ایسے. ریاست اگر نجی افراد کو, عام افراد کو ذمہ دارانہ پوزیشنز پر لگا کر ان کو ذمہ داریاں دے اور ان ذمہ داریوں کے اوپر چیک رکھے. فار ایگزامپل, یہ کہنا آسان ہے کہ ریاست ذمہ داریاں پوری کرے, لیکن ریاست کے پاس اتنے زیادہ ریسورسز نہیں ہوتے کہ وہ کر سکے. لیکن یہ ہم کہہ کے ریاست کو بری ذمہ نہیں قرار دے سکتے. ریاست کا کام جو ہے مینیج کرنا ہے, مانیٹر کرنا ہے, سپروائز کرنا ہے. ایسے اگر ملک میں سے کہ جی 2000 فیکٹریاں چل رہی ہیں, فار ایگزامپل 2000 فیکٹریاں چل رہی ہیں, 2000 فیکٹریوں کی مینجمنٹ ہے, اور اس کو لازمی طور پہ حکومت کا, چاہے وہ صوبائی ہو چاہے وفاقی ہو, کوئی نہ کوئی ادارہ ریگولیٹ یا مانیٹر کر رہا ہوتا ہے. یہ ان کا فرض بنتا ہے کہ ہر فیکٹری میں وہ جا کے دیکھیں کیا ان کو بنیادی ضروریات میسر ہیں, کیا حادثے کی صورت میں اس میں جو اخراج کے ایمرجنسی اخراج کے پوائنٹس بنے ہوئے ہیں,
کیا گیس آگ بجھانے والے آلات لگے ہوئے موجود ہیں یا نہیں، بالکل کیا ان کی جو کنڈیشنز ہیں ورک کنڈیشنز ہیں وہ انسانوں والی ہیں. یہاں پہ آپ کو بہت ساری پاکستانی فیکٹریاں ایسی ملیں گی کہ جب گرمیوں میں باہر 50 ڈگری ٹیمپریچر باہر ہوتا ہے تو فیکٹری کے اندر 52 ڈگری ٹیمپریچر ہوتا ہے. ٹین کی چھتیں ہوتی ہیں اور وہ بیچارے 18 گھنٹے کام کر رہے ہوتے ہیں. اگر وہ باہر جا کے کھلی ہوا میں کھڑے ہو جائیں تو شاید ٹیمپریچر کم ہو جائے, اندر نہیں ہوتا وہ ٹین کی چھتوں کی وجہ سے. لیکن کوئی اس طرف توجہ نہیں دیتا, کوئی نہیں دیکھتا کہ اگر یہ بیمار پڑ گیا ہے تو اس کے بھی انسان ہے. اچھا ہمیں زوبی یہ بات میں آپ کی طرف لے کر آنا چاہتی ہوں. اس میں ہم بالکل جیسے واب صاحب نے کہا کہ اتنی زیادہ وہاں پہ ہیٹ گرمی, ہم بالکل ان کی طرف توجہ نہیں دیتے. کوئی مر رہا ہے ٹھیک ہے, وہ کچھ پیسے دے کے ہم انہیں رفع دفع کر دیں گے, لیکن یہ نہیں دیکھیں گے کہ انہی مزدوروں کی وجہ سے یہ جو اشرافیہ کی ہم بات کریں جو لوٹ مار میں لگے ہوئے ہیں, انہی مزدوروں کی وجہ سے ان کا کام, ان کا بزنس, ان کی فیکٹری, ان کا کام جو ہے وہ چل رہا ہے. تو اگر انہی مزدوروں کا وہ خیال نہیں رکھیں گے, یہی مزدور اگر نہیں ہوں گے تو کیا وہ یہ جو نوٹ چھاپ رہے ہیں یہ بنا سکیں گے؟ آپ دیکھیں نا کہ ٹپیکل مائنڈ سیٹ ہے. ہاں, وہ ٹپیکل مائنڈ سیٹ پیچھے کیا ہے کہ ٹھیک ہے ہمیں تو جتنا پروفٹ آ رہا ہے ٹھیک ہے وی آر گیٹنگ اٹ, لیکن کوئی نہیں, اگر یہ مزدور نہ ہوئے تو ریپلیسمنٹ میں اور آ جائیں گے. یہ کیا ایک مائنڈ سیٹ ہے, یہی ہے نا کہ ہم لوگوں کا اوبیسلی آپ یہ دیکھیں کہ ایجوکیشن کم ہے, اویئرنیس کم ہے. آپ دیکھیں کہ ہماری جو ایک تعلیم کا معیار ہے یا وہ دیکھیں کہ وہ چیزیں کہاں پہ لائق کر رہی ہیں. اور آپ دیکھیں کہ دیہی علاقوں میں موسٹلی آبادی ایسی ہے جہاں پہ ایجوکیشن لیول شاید بیونڈ 5 پرائمری لیول سے بھی کم ہوگا. ٹھیک ہے, تو جب ان کو پتہ ہے, اب ان لوگوں کو یہ کہ ہم نے گھر چلانے ہیں, ہم نے چیزیں کرنی ہیں, تو ہم نے کچھ نہ کچھ کام کرنا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ اب موسٹلی جیسے ابھی وہاب صاحب نے بات کی تو میں کہوں گی کہ موسٹلی آپ دیکھیں نمک کی کانیں ہیں, کوئلے کی کانیں ہیں, وہاں پہ جیسے اب گرینائٹ کے جو پہاڑ ہوتے ہیں وہاں پہ اندر جا کے جو کام کیا جاتا ہے, وہاں پہ کون ہے, وہاں پہ بیسک لیبر ہے یہی والی, اور وہ کس ٹیمپریچر پہ جا کے کام کر رہے ہیں. ایسے ایسے کام جو یہ کہ جان ہتھیلی پہ رکھی ہوتی, بڑی بڑی بلڈنگز پہ کس طرح سے وہ ان تمام تر کاموں کو انجام دے. آپ گھر جا کے دیکھیں نا کبھی, ایک مزدور جو کام کر رہا ہے اتنی سخت کنڈیشنز ہیں, کبھی آپ اس کے گھر جائیں آپ کو بیسک اسٹرکچر بھی نہیں ملے گا اس کے گھر پہ, آپ کو ایک ٹائم کی روٹی بھی اس کے گھر پہ نہیں ملے گی, آپ کو اس کے بچے اسکول جانے کی بھی ذرائع نہیں ان کے پاس. تو بیسیکلی جو پورے پاکستان کو سہارا دے رہا ہے, جس نے اپنے کندھوں پہ اٹھایا ہوا ہے, آپ نے اس کو بیار و مددگار چھوڑا ہوا ہے. ظلم نہیں ہے یہ ہمارے لیے شرم کی بات, ہمارے لمحہ فکر ہے. لیکن دیکھیں ہمارے جو منتخب نمائندے ہمارے ووٹوں سے منتخب ہو کے ایوانوں میں جاتے ہیں, ان کا ضمیر کہاں سو جاتا ہے؟ ان کا ہے ہی نہیں ضمیر. اچھا ضمیر نہیں ہے, دوسری بات ہے پھر ہمارے ضمیر جاگنے چاہیے نا. ایگزیکٹلی, ہمارے ضمیر بھی تو نہیں جاگتے. یہی بات. اچھا میں یہ ہم نا اس بات پہ آگے ہوئے کہ یہ میرا کام نہیں ہے, میرا کام نہیں ہے, ایشو یہی سر. ہاں بالکل, میں یہی بات مثال دوں گا. آپ ایک سڑک پہ گاڑی چلا رہے ہیں یا پیدل جا رہے ہیں, سڑک کے بیچوں بیچ ایک اینٹ پڑی ہوئی ہے, ٹھیک ہے. اب مجھے بتائیں کس کا کام ہے. ہر وہ شخص جو پہلی دفعہ وہاں اس اینٹ کے نزدیک سے پہنچ گیا ہے, چاہے وہ گاڑی میں ہو, گاڑی کھڑی ہو سکتی ہے, لیکن بدقسمتی سے یہاں پہ بہت سارے گاڑی والے ایسے ہیں کہ وہ اینٹیں باہر پھینکتے ہیں تاکہ دوسروں کا راستہ رک سکے. یہ جو ہے نا تھنکنگ, بیسکلی اس تھنکنگ کو ختم کرنے کے لیے آپ سب باتوں کو مزید آگے بڑھاتے ہیں. بہت ہی انٹرسٹنگ ٹاپک ہے, بریک کی جانب بڑھنا ہے. بریک کے بعد آپ سے مزید ڈسکشن کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا, ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا. بہت انٹرسٹنگ ہمارے ٹاپک جاری ہیں. پہلے ہم نے بات کی لیبر ڈے چونکہ سیلیبریٹ کر رہے ہیں. دوسرا ٹاپک ہمارا جو تھا حسد اور نفرت پہ ہم بات کرنے لگے ہیں. یقیناً انتہائی اہم ٹاپک ہے اور زندگی کے معاملے میں میرے خیال سے ہمیں اس کے بارے میں بڑی
اشد ضرورت ہے کہ ہم جانیں. جی وہاب صاحب, حسد اور نفرت میں ہم بات کر رہے ہیں. اچھا یہ اگر ہم چھوٹے چھوٹے کام کریں نا وہاب صاحب, تو یقیناً انسان کو نا ایک حقیقی خوشی ملتی ہے. میں نے پروگرام میں پہلے بھی یہ بات ڈسکس کی تھی. میں آفس کے لیے آ رہی تھی تو مجھے مین شاہراہ تھی, مین روڈ تھی, تو وہاں سڑک کے بیچوں بیچ مجھے ہیلمٹ گرا ہوا جو ہے وہ دکھائی دیا. میں نے کہا مطلب گاڑیاں گزر رہی ہیں پاس سے, بائک گاڑیاں سب گزر رہی ہیں. تو میں نے دیکھا, میں نے کہا اسی طرح کوئی گاڑی کوئی بائک اس سے ہٹ ہو جائے یا وہ ہٹ ہو کسی اور کو لگ جائے تو کتنا بڑا حادثہ ہو سکتا ہے. میں نے وہی فوراً گاڑی سائڈ پہ روکی, پیدل جا کے وہ اس کو اٹھا کے, تو سائڈ وہ پولیس چیک پوسٹ تھی, تو میں نے وہاں پہ اس کو رکھ دیا. اور آپ پورا دن مجھے نا ایک اتنی خوشی ملتی رہی زوبیا, یقین کرو کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ اتنی خوشی کس چیز کی. آپ کے جذبے کو سلام. انٹرنل جو سیٹسفیکشن ہوتی ہے نا, میرے خیال سے یہ بہت ضروری ہے, بہت ضروری ہے. اور آپ چھوٹا سا بھی کوئی ایک اچھا کام کر دیتے ہیں تو آپ کو وہی جیسے آپ والی بات کہ آپ کو خود میں سیلف کانفیڈنس بوسٹ ہوتا ہے, آپ کی سیلف اسٹیم بوسٹ ہوتی ہے, اور آپ کو ایک سیٹسفیکشن, آپ دیکھیں گے کہ آپ کا پورا دن بہت اچھا گزرے گا. بہت اچھا. اور یہی دن اچھا اگر ہم کرنا چاہتے ہیں تو ان تمام تر مزدوروں کا ہمیں سوچنا ہوگا. میں بھی مزدور ہوں, یہ ہمارے مہمان بھی مزدور ہیں, یہ میری پوری ٹیم جو اس وقت ہے, ہم سب کام کرنے والے ہیں, ہم کام کر رہے ہیں, تو ہم ہر اپنے اپنے شعبے میں ہم مزدور ہی ہوئے. تو ہم اسپیشلی ان مزدوروں کی بات کریں جن کے رائٹس انہیں نہیں ملتے, تو اسی پہ یقیناً یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم ان کے حق انہیں دلوائیں. دوسرا ٹاپک ہمارا آج کا تھا جس میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں, حسد. یہ میرے خیال سے زوبیا سے زیادہ ریلیٹ کرتا ہوگا حسد, کیونکہ جس طرح ہنس رہی تھی ہر پاکستانی سے ریلیٹ کرتا ہے. اچھا یہ وہاں صاحب نے گہری بات کہہ دی, ہر پاکستانی سے ریلیٹ کرتا ہے. اچھا وہاں صاحب حسد اور نفرت کی بات کر رہے ہیں, جیسے یہ حضرت آدم سے یہ سٹارٹ ہوا ہے یہ حسد کا سلسلہ, اور اب تک جو ہے یہ کم نہیں ہوا, بڑھتا ہی جا رہا ہے. کیا کہیں گے؟ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے جب یہ دنیا بنائی نا, فرشتوں کو حکم دیا حضرت آدم کو سجدہ کرو. فرشتوں کا ویژن دیکھیں, فرشتوں نے اللہ تعالیٰ سے کہا, سورہ بقرہ میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اب یہ جو انسان بنانے جا رہے ہیں نا, یہ زمین میں بہت خون خرابہ مچائے گا, فساد مچائے گا, یہ خون بہائے گا ایک دوسرے کا. آپ کیوں بنانا چاہ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے کہا دیکھو میں جو جانتا ہوں تم نہیں جانتے. تم نہیں جانتے, بے شک. حکم دیا, سارے فرشتے سجدے میں گر گئے سوائے ابلیس کے, اور وہ مردود ٹھہرا. اس نے بیٹا اٹھا لیا کہ میں گمراہ کروں گا ان کو, اور اللہ تعالیٰ نے اجازت دے دی. اللہ تعالیٰ نے کیوں اجازت دی؟ اللہ تعالیٰ کی پیچھے رضا یہ تھی کہ یار ان سب کو اگر ایک اچھے مطلب پازیٹیو فریم میں نے بھیج دیا, ٹیسٹ کیسے ہوگا؟ ان کے سامنے نیگیٹیوٹی اور پازیٹیوٹی دونوں رکھو, دیکھو کون بہکتا ہے. جو پازیٹیوٹی کی طرف جائے گا اس کے لیے جنت ہے, جو نیگیٹیوٹی کی طرف جائے گا اس کے لیے جہنم ہے. اور شیطان کو کھلا لائسنس دے دیا, جس کو گمراہ کرنا چاہو کرو, لیکن میرے وہ عزیز بندے, میرے وہ مقرب بندے تم سے گمراہ نہیں ہوں گے. بہت خوب, بالکل. تو چیز یہی ہے کہ یہ حسد ہے بیسیکلی انہی نیگیٹو جذبوں میں سے ایک جذبہ ہے جو حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں میں ہی ایک نے دوسرے کو مارا, تو وہیں سے جو ہے یہ چیز شروع ہوئی. یعقوب کو دیکھیں ان کے بھائیوں نے کس طرح بالکل تو کس طرح سے حسد دیکھیں بیسیکلی بہت سارے لوگ حسد کو اور رشک کو مکس کر دیتے ہیں. حسد مکمل طور پہ منفی جذبہ ہے جو انسان کے منفی احساسات اور منفی جذبات میں سے ایک ہے. رشک جو ہے وہ ایک پازیٹیو ایک مثبت جذبہ ہے جو کہ تمام اس کے مثبت احساسات اور جذبات کی ترجمانی کرتا ہے. چیز یہ ہے کہ حسد بیسیکلی کرتا کیا ہے؟ حسد بیسیکلی معاشرے میں فساد برپا کرتا ہے, جو کہ اس وقت ہمیں نظر آ رہا ہے, کونے کونے میں نظر آ رہا ہے. اللہ تعالیٰ کی جو تقسیم ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کی تقسیم کو ہم چیلنج نہیں کر سکتے. دنیا میں کسی بھی فرد کی چیلنج کر سکتے ہیں, اللہ تعالیٰ کو نہیں کر سکتے, بالکل نہیں کر سکتے. اور اس میں جتنے اچھے باشعور مسلمان ہیں وہی سمجھتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے کچھ نہیں دیا اور کسی کو بہت کچھ دیا, اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی لاجک کار فرما ہے, اس کے پیچھے کوئی بڑا مقصد ہے, وہ بہتر فیصلہ کرنے والا, بہتر فیصلہ کرنے والا. جس کو بہت نوازا ہے, ہو سکتا ہے اس کی اکاؤنٹیبلٹی اتنی سخت ہو تو بیچارہ جنت میں جا ہی نہ سکے. جس کو کچھ نہیں دیا اس کی اکاؤنٹیبلٹی اتنی نرم ہو کہ اللہ تعالیٰ کا اسٹریٹ بھائی انتظار نہیں کرنا, ڈائریکٹ ٹکٹ ٹو ہیون. اب حسد جو ہے وہ درمیان میں آ گیا. بیسیکلی یہ ایک بیریئر ہے بہت سارے لوگوں کے لیے کہ بھئی جنت اگر کمانی ہے تو اس بیریئر کو کیسے کراس کرتے ہو. اب یہ کہ ہم معاشرے میں رہتے ہیں, ظاہر ہم معاشرے میں ایک دوسرے کے اوپر انحصار کرتے ہیں, ڈپینڈ کرتے ہیں ہر چیز کے لیے. ہمارے چھوٹے چھوٹے کام دوسرے کے مرہون منت ہوتے ہیں.
حسد کا مطلب یہ بیسیکلی آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت نوازا ہے, مجھے نہیں نوازا. اب کیا کرتے ہیں, اس کی کارٹ میں لگ جاتے ہیں. جو کارٹ ہے اس کی الفاظ کے ذریعے سے بھی ہوتی ہے, آپ کے مختلف اظہار کے ذریعے سے ہوتی ہے, آپ کے مختلف جو ایکشنز ہیں, اعمال جو ہیں اس کے ذریعے سے ہوتی ہے. پھر اس کا ایک عنصر یہ ہے کہ آپ اس کی کارٹ میں جب لگتے ہیں تو آپ اپنے اندر ایک جو انتقامی جذبہ ہے اس کو پروان چڑھا رہے ہوتے ہیں, جو آپ کو خود اندر سے خراب کر رہا ہوتا ہے. یہ اس پہ ہم آگے چل کے آپ سے مزید پوچھتے ہیں کہ یہ دوسروں کو تو ہم فائدہ نقصان پہنچاتے لیکن اپنی ذات بھی اس سے متاثر ہو رہی ہوتی ہے. اس پہ بات کرتے ہیں ہم زوبیہ سے بھی ذرا جان لیں, کیونکہ یہ تو ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی نہیں کر رہا ہے. حسد اور نفرت بتائیں. بالکل, جیلیسی دیکھیں کامنلی اگر ایک کامن سا نام ہے جو کہ آپ سنیں گے سوسائٹی میں, آپ عام لوگوں سے بھی دیکھیں گے کہ فلانا از جیلس ود می, فلانا از جیلس ود می, لیکن یہ پتہ نہیں ہے کہ اس کے نقصانات کیا ہیں. ابھی وہاب صاحب بھی بات کر رہے تھے کہ ایک جذبہ ہے, خواتین کہتے ہیں کہ عورت دوسرے سے بڑی جیلس ہوتی ہے. بالکل, اور یہاں پہ جیسے کپڑے پہن لیں تو بھی ہوتے ہاں ایسے ہی ہم کامنلی ہماری آبزرویشن ہے کہ عورتوں میں زیادہ, اور ریسرچرز یہ چیز پروو کرتی ہیں کہ جو یہ ایک حسد کا یا جیلیسی کا جو ایک عنصر ہے, جو ایلیمنٹ ہے جو نظر آتا ہے, یہ زیادہ فیمیلز میں پرویل کرتا ہے کمپیریٹیو مینس کے اندر بھی ہے, لیکن آپ سمجھ لیں کہ فیمیلز کے اندر جو یہ عنصر ہے اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے. اور وہ اس حد تک چلا جائے گا کہ وہ کسی کے لیے آپ سمجھ لیں کہ اتنا انتقامی جذبہ پیدا ہو جائے گا کہ موت تک وہاں پہ چلے جائیں گے. لائک اس لیول پہ بھی جایا جا سکتا ہے. اب اگر اس کی میں بات کروں کہ واٹ اٹ از بیسیکلی, یہ بیسیکلی دیکھیے آپ کی اپنی انسیکیورٹیز ہیں, آپ جب کمپیریزن میں پڑ جاتے ہیں اور آپ کے اپنی اندر کی انسیکیورٹیز جب جنم لیتی ہیں تو پھر یہ جذبہ جنم لیتا ہے. یہ پھر حسد اور نفرت, اور اس کے ساتھ ساتھ نفرت ایسوسیٹڈ ہے نا. تو جیلیسی جو ہے یہ بیسیکلی نیگیٹو ایموشن ہے, اور جیسے آپ دیکھیں فیئرنس ہے, جیسے آپ دیکھ لیں کہ اینگرنس ہے, یہ سارے نیگیٹو جذبے ہیں جن کے افیکٹس آپ سمجھ لیں, جن کی وجہ سے آپ کے تھاٹ پیٹرنس, آپ کے بیہیویئرز, آپ کے اعمال, آپ کے انوائرمنٹ آٹومیٹکلی جہاں آپ رہ رہے ہوتے ہیں سب نیگیٹو کریٹ ہو جاتی ہے, اور اس میں سے جیلیسی بھی ایک ہے. اب شاید یہ بہت کم لوگوں کو پتا ہوگا کہ کہنے کو تو یہ آپ دیکھ لیں کہ صرف بیہیویئرلی نظر آ رہا ہے, لیکن یہ بہت کم لوگوں کو اس کا علم ہوگا کہ اس کی وجہ سے سائیکولوجیکل, مینٹل, فزیکل کیا اثرات مرتب ہو رہے ہیں باڈی کے اوپر. وہ ذرا نقصانات بتائیں نا ناظرین, پتہ چلے انہیں میں جو ہم حسد کرتے ہیں, نفرت کرتے ہیں, یہ اپنے ساتھ کتنی زیادہ. بالکل, اب یہ کہ حاسد جو بندہ ہوتا ہے, ایک تو پہلی بات یہ کہ وہ تو خود ناخوش ہے ہی ہے, جس کے ساتھ کر رہا ہے اس کی زندگی بھی خراب کر رہا ہے. اور سیکنڈلی جو بندہ اس آپ سمجھ لیں کہ اس ایموشن کے اندر ہے, آپ دیکھیں گے کہ سب سے پہلے تو اس کی اپنی نیند اڑ جائے گی, اس کی بھوک ختم ہو جائے گی, اب وہ کنٹینیوسلی کمپلین کرے گا کہ میرے سر میں درد ہے. اب سر میں درد کیوں ہے؟ کیونکہ مائنڈ کنٹینیوسلی ورکنگ میں ہے, اور مائنڈ کنٹینیوسلی نیگیٹو ورکنگ میں ہے. ٹھیک ہے, تو یہ بیسک. اب جب وہ کھائے پیے گا نہیں, ایپیٹائٹ اس کا ختم ہو جائے گا, تو آٹومیٹکلی آپ دیکھیں اس کی فزیکل ہیلتھ کہاں چلی جائے گی, کنٹینیوسلی اریٹیو. جب اس کی سلیپ پیٹرنس ڈسٹرب ہوں گے, نیند نہیں آئے گی, انسومنیا میں کنورٹ ہوگا, اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ اس کے اندر بیہیویئرل چینجنگز کتنے آئیں گے. آپ سب سے پہلی چیز دیکھیں گے اس کے اندر اریٹیبلٹی نظر آئے گی, اس کے اندر اینگر ایگریشن کے ایشوز آئیں گے, جو کہ لیڈ کر رہے ہیں ڈپریشن, انزائٹی کی طرف. اور آپ یہ دیکھیں کہ کہیں نہ کہیں ہمارے پاس بھی کیسز آئے ہیں, اور ہم جب دیکھتے ہیں اسیسمنٹ میں, جب پروب آؤٹ کرتے ہیں اسپیشلی فیمیلز کے اندر, تو کہیں نہ کہیں کمپیریزن لائے کر رہا ہے. اور کمپیریزن کہاں لائے گا؟ ساس بہو کا کامنلی جھگڑا, ساس بہو کا کامنلی جھگڑا. لائک آپ یہ دیکھیں کہ یہ بہت کہنے کو بہت بیسک سی چیز ہے, لیکن آپ اس کو اتنا ایکسٹینڈ آؤٹ کر دیتے ہیں, یا آپ سمجھ لیں کہ آپ اس کے اندر اتنا رچ بس جاتے ہیں, یا آپ کے لیے وہ اتنی امپورٹنس رکھ رہا ہوتا ہے, تو اس کی وجہ سے آپ اپنے آپ کو تو افیکٹ کر ہی رہے ہیں, دوسروں کو بھی افیکٹ کر رہے ہیں. اور یہاں پہ ہم یہ بھی چیز دیکھتے ہیں کہ یہ جو ڈپریشن, انزائٹی ہے, اور پھر آپ میجر سائیکولوجیکل ڈس آرڈرس کی طرف بھی چلے جاتے ہیں, کیونکہ آپ اسی کے اندر کنٹینیوسلی رہ رہے ہیں. اب دیکھیں یہ چیز ہم کامنلی, میں ایک بات کرتی ہوں کہ پازیٹیو تھاٹ بھی ہے, نیگیٹو تھاٹ بھی ہے, پازیٹیو ایموشنز بھی ہیں, نیگیٹو ایموشنز بھی ہیں, اور نیچرل جو آپ کی اٹریکشن ہوتی ہے پازیٹیو کی طرف تھوڑی کم ہوتی ہے. اب دیکھیں ہر چمکتی ہوئی چیز کی طرف نارملی اٹریکشن جاتی ہے, لیکن جب آپ جا کے دیکھتے ہیں تو وہ چمکتی ہوئی چیز سونا نہیں ہوتی. سن رہے ہیں بچپن سے. ویسے بھی بات کو مزید آگے بڑھاتے ہیں, یہ فیملی ایشوز انہی کی طرف میں آ رہی تھی کہ یہ آج کل ہمارے جو خونی رشتے ہیں ان میں بھی زیادہ پایا جا رہا ہے. نقصانات کے اس پہ بات کرتے ہیں, بریک لینی ہے, بریک کے بعد اس پہ مزید ہم ناظرین بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا, ملتے ہیں ایک شارٹ بریک کے بعد.
वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा। बात हो रही है इंटरेस्टिंग, हमारा जो टॉपिक है जिस पे डिस्कशन हो रही है, हसद और नफरत की बात कर रहे हैं। इस वक्त अगर देखा जाए तो अगर मैं अपनी बात करूँ तो मेरी ज़िंदगी में भी ये चीज़ हो सकती है, लेकिन हो सकता है हमने उसे नज़रअंदाज कर रखा हो, हम उसे लाइट ले रहे हो कि नहीं ये ऐसा कुछ नहीं है, ये तो बस एक नॉर्मल सी चीज़ है। लेकिन हसद और इस नफ़रत की वजह से जो हम अपने आप को तबाह करते हैं, जो हमारी ज़िंदगी पे इसके नेगेटिव असरात मुरतब होते हैं, यकीनन उस पे फोकस करना ज़रूरी है कि ये किस तरह से हमें मुतासर कर रहा है, किस तरह से हमें नुकसान पहुंचा रहा है, या हमें हमारे रिश्तों से, हमारे काम से, इवन अपनी सेहत की बात करें तो कैसे हमारी सेहत इससे मुतासर हो। तो उसी पे हम बात करें। जो भी आपसे बात कर रहे थे फैमिली के हवाले से आपने बात की। अच्छा, ये हम तो बात करते हैं ना कि ऑफिस कोलीग या दोस्तों में ये हसद नफरत, ठीक है, वो अलग चैप्टर, वो हम वहाँ सबसे बात करेंगे क्योंकि इनका बड़ा एक्सपीरियंस है ये ऑफिस कोलीग्स का। आप क्या कह रही हैं, मैं हसीरियन के साथ बिल्कुल नहीं, आपके कुछ दोस्तों को हम जानते हैं लेकिन वो हसद और नफरत वाला एलिमेंट नजर नहीं आता, तो उस हवाले से मैं जरा पॉजिटिव बयान आपसे लेना चाह रही हूँ। लेकिन ज़ोबिया से मैं जानना चाह रही हूँ क्योंकि इनके पास फैमिलीज इस तरह की आती हैं कि ये अपने खूनी रिश्तों में ये चीज़ बड़ी पाई जा रही है, बहन भाई के अंदर, अपने माँ बाप के साथ, अपने जो भाभी हैं, जो भी घर के अफराद जो खूनी रिश्ते जिनको आप कह सकते हैं, उनमें ये चीज़ बड़ी पाई जा रही है, नफरत और हसद। क्यों? बिल्कुल, मैं देखें, आप ये देखें कि फैमिली में कौन है। हाँ। फैमिली किस चीज़ का मजमूआ है बेसिकली। हाँ। माँ बाप, बहन भाई, बीवी बच्चे, ठीक है, ये है। तो एट टाइम्स वही बहन भाई जो कि एक साथ बड़े हुए हैं, एक ही घर में, एक ही माहौल के अंदर बड़े हुए हैं, लेकिन वही बहन भाई जब बड़े हुए हैं और जब अपने अपने प्रोफेशंस में या अपने अपने लाइफ में वो इन्वॉल्व हो गए हैं, तो उनके अंदर कंपैरिजन स्टार्ट हो गया। अब वो कंपैरिजन देखेंगे, अब हम देखेंगे कि बेसलाइन कहाँ है। अब कुछ यहाँ पे ट्रेट्स होते हैं जहाँ पे मैं कहूँगी कुछ पर्सनैलिटी टाइप्स, जब हम पर्सनैलिटी टाइप्स की बात करते हैं तो वो, और फिर कुछ होता है अटैचमेंट स्टाइल्स, या हम पेरेंटिंग की बात करते हैं तो कई दफ़ा आपकी पेरेंटिंग ऐसी होती है कि जहाँ पे कंपैरिजन्स बहुत ज़्यादा होते हैं, और समहाउ मैं कहूँ कि ये एक अलमिया ही है जहाँ पे कंपैरिजन को शायद कंस्ट्रक्टिव मोड में लिया जाता है और कहा जाता है कि हम शायद कंपैरिजन करेंगे तो हम बच्चे को सिखा रहे हैं कि तुमने कम्पीट करना सीखना है लाइफ में। जबकि अगर इसको देखा जाए तो ये कहीं भी पॉजिटिव नहीं है। कहीं जब जैसे ही आप बच्चे को, एक छोटा बच्चा है 5 साल का है या वो 10 साल का है, आप उसको कंपैरिजन के अंदर डालेंगे कि तुमने अपने फलाने कजन से ज्यादा नंबर लेने हैं, तुम दोनों एक क्लास में हो, तो वहीं पे ही आप समझ लें कि जेलिसी का एलिमेंट कहीं ना कहीं क्रिएट हो जाएगा। और आप समझ लें कि वो जो बच्चा है जिसको आप कंपैरिजन में डाल रहे हैं, वो सबसे ज्यादा नफरत ही उसी कजन से करेगा जिसके साथ आप उसको कंपैरिजन में डाल रहे हैं, और बड़े होके वो ट्रिगर हो रही है। अब जब वो एक टाइम आएगा जब वो इंडिपेंडेंट होगा, जब वो अपनी इंडिपेंडेंट लाइफ के अंदर आएगा, तो सबसे ज़्यादा इख्तिलाफात ही उस बंदे से होंगे। तो यहाँ पे फिर मैं वही बात कहूँगी कि क्योंकि वो परवान चढ़ रही है आहिस्ता आहिस्ता। आपने बचपन से आपने उसको एक ट्रैक दे दिया, ये हसद और ये नफरत। मैं कहती हूँ इट्स लाइक अ बैलून जिसके अंदर हवा भरते जा रहे हैं, अल्टीमेटली उसने बर्स्ट करना है। और जब वो बर्स्ट होता है तो इट विल क्रिएट अ डिजास्टर देन। तो और वो डिजास्टर में सिर्फ आप खुद नहीं इफेक्ट हो रहे, आप जिसके साथ कर रहे हो वो भी इफेक्ट हो रहे हैं, और आपकी पूरी फैमिली लाइफ इफेक्ट हो रही है। मैं इसी चीज़ पे ही बात कर रही हूँ कि जो हासिद बंदा है, हासिद बंदा खुद भी खुश नहीं रहता, उसके साथ जितने लोग अटैच हैं वो भी खुश नहीं रहते, और इन शॉर्ट ये कि पूरी घर का माहौल, पूरी इन्वायरमेंट डिस्टर्ब हो रही होती है। और मैंने पहले भी इस चीज़ के अंदर वो किया कि ये अवेयरनेस लोगों को नहीं है, उनको लगता है कि शायद इट्स एक इंस्टिंक्ट है, जो कि किसी के अंदर है किसी के अंदर नहीं है। और समहाउ कुछ लोग इसको पॉजिटिव भी ले लेते हैं, अगेन वो कि लैक ऑफ अवेयरनेस है। वो ये कहते हैं कि कंपैरिजन जेलसी होगी तो हम कम्पीट करेंगे। हम आगे बढ़ सकते हैं। मैं समहाउ कहती हूँ कि एंजाइटी को ना हम समहाउ कहते हैं कि जैसे एग्जाम एंजाइटी है, या समहाउ जो आपको एक नेचुरल किसी काम करने की एंजाइटी है, तो वो समहाउ इट्स प्रोडक्टिव, बिकॉज जब तक वो क्रिएट नहीं होगी तो आप अपने काम के लिए एफर्ट पुट इन नहीं करोगे। तो लेकिन यहाँ पे जेलिसी को कभी भी हम इस तरह नहीं कर सकते, लेकिन मिस परसीव किया जाता है, और उसी की भी कॉन्सिक्वेंसेज ये हैं कि अल्टीमेटली फिर आपको कंसल्टेशन लेनी पड़ती है कि यहाँ तक बात पहुँच जाती है। क्योंकि वो बंदा आप समझ लें कि एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा खुद को बहुत ज़्यादा, वो अपने अंदर ही क्रिएट कर रहे हैं नेगेटिविटी से लड़ रहा होगा। एग्जैक्टली वो कर रहा है, और वो इतनी इस हद तक कर रहा है कि उसकी अपनी सारी मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ डिटोरिएट हो रही है।
تو جب وہ ڈیٹیریٹ ہو رہی ہے اس کی نارمل جو ڈیلی فنکشننگ ہے وہ ڈسٹرب ہو رہی ہے. جو کام بھی وہ کر رہا ہے, چاہے وہ کوئی جاب کر رہا ہے, چاہے اف شی از اے فیمیل شی از ہاؤس وائف. اتنے بڑے اس کے وہاب صاحب نقصانات ہیں. ہمیں لگتا ہے بظاہر ہاں حسد ہے, نفرت ہے, بس ٹمپریری ہے, ختم ہو جائے گی جب یہ جس کام یا جس سلسلے میں بھی یہ چیز ہو رہی ہے, لیکن اس کے نقصانات کتنے زیادہ ہیں. آفس کی بات کرو, کولیگس کی بات کرو, دوستوں کی بات کرو, رشتوں کی, تو ہم نے ان سے خونی رشتوں کے ہم نے ان سے پوچھ لیا زوبیہ سے. آپ کا چونکہ آپ کے کچھ کولیگس فرینڈس سے بھی ہم ملے ہوئے ہیں, آپ کے ماشاء اللہ سے ہم نے پروگرام بھی کیے ہوئے ہیں دوستوں کے ساتھ, بڑے پازیٹیو انداز ہمیں دکھائی دیتا ہے. یہ پازیٹیو انداز ہر کولیگ ہر دوست کا کیوں نہیں ہو سکتا؟ آپ کا بہت اچھا سوال ہے مہوش. دیکھیں, اور میں آپ کی بات کو اور زوبیہ نے بہت سیر حاصل روشن ڈالی, دونوں کو کمبائن کرتا ہوں. انہوں نے کہا بلڈ ریلیشنز میں بھی مسائل ہوتے ہیں. وہ مشہور قول ہم سب کو یاد ہوگا, تم مجھے اچھی مائیں دو میں تمہیں اچھی قوم دوں گا. میں تھوڑا سا اس کو مزید ایکسٹینڈ کروں گا. ضرور. گو میں فلسفی نہیں ہوں کہ تم مجھے اچھے والدین دو, ماں باپ دو, میں تمہیں بہت زبردست قوم دوں گا. صحیح. چکر یہ کہ ماں چونکہ بچوں کے ساتھ زیادہ ٹائم گزارتی ہے ہاں, اور ماں سے کلوز ہوتے ہیں, کیونکہ ماں کے جسم کا پارٹ ہوتے ہیں نا بچے. اصل ایشو یہ ہے جو ہم میں سے بہت سارے مینشن نہیں کر پاتے, یہ ذہن میں نہیں آتا, اس لیے کلوزنس نیچرل ہے. ماں کے جسم کا پارٹ ہوتا ہے بچہ. تو چیز یہ ہوتی ہے, ماں نہ چاہتے ہوئے غیر فطری طور پہ, غیر ارادی طور پہ ڈے ون سے ہر بچے کے جو خسائل ہیں ان کو ہر ایک کے سامنے بیان کرتی ہے. 4 بچے ہیں یا 2 بچے ہیں, 3 بچے ہیں فار ایگزامپل, دیکھیے وہ جو بڑا بچہ ہے نا وہ زبردست ہے, وہ ایسا ہے, وہ ایسا ہے, وہ اتنا کام کرتا ہے. چھوٹا تو بالکل فضول ہے, چھوٹا تو نزدیک نہیں آتا مجھے, میں جو کام کہتی ہوں وہ کام کر دیتا ہے, میں جو کہتی ہوں سن لیتا ہے, چھوٹا نہیں سنتا. اچھا. اب ماں کے ذہن میں نہیں ہوتا بیسیکلی, اس کے یہ جو گفتگو ہے نا چھوٹے کے دل میں بڑے کے خلاف مسائل پیدا کرنے جا رہی ہے لانگ رن میں. بڑا جو ہے نیچرلی مطلب اپنے آپ کو سپیریئر برتر سمجھنے لگتا ہے, چھوٹا فطرتاً ظاہر ہے وہ کام اس طرح سے نہیں ہیلپ کرتا, لیکن وہ بڑے کی دشمنی پال لیتا دل میں. اور وہ چیز بیسیکلی ماں نے دل میں ڈالی ہوتی ہے غیر ارادی طور پر. ورنہ بچے کو کیا پتا. ہاں, تو بیسیکلی ماؤں کو تھوڑا ٹرین کرنے کی ضرورت بھی ہوتی ہے. میں یہ نہیں کہتا باپوں کو نہیں بھی ہو سکتی ہے, یہ معذور بھی ہو سکتی ہے, لیکن یہ والد آپ بھی ہو سکتے ہیں. میں کہہ رہا ہوں مطلب جو والد حضرات ہیں ان کا بھی بہت بڑا رول ہوتا ہے, لیکن اگین ٹائم کا ریشو ہے نا. زیادہ ماں کا ہے. ماں جو ہے اگر 8 گھنٹے سونے کے لیے نکال دیں تو 16 گھنٹے میں سے ماں آلموسٹ 12-13 گھنٹے ساتھ ہے. وہ فادر جو ہے نا ایک ایسی ارننگ فگر ہے جس کی شکل ہارڈلی گھنٹے 1.5 گھنٹے کے لیے پریکٹیکلی نظر آتی ہے. اچھا, پھر جب ہم آفس, آپ کا اوریجنل سوال اس طرف آتے ہیں, چیز یہ ہوتی ہے جب یہ بچے بڑے ہو کے ان جذبات کے ساتھ پریکٹیکل لائف میں انٹر ہوتے ہیں, ان کا کوئی نہ کوئی بھائی, کوئی نہ کوئی بہن ایسے حاسدانہ جذبات رکھنے کا ایک بیک گراؤنڈ ہوتا ہے. پھر جب وہ انٹر ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں یار یہ تو مجھ سے بہتر, اس کو بہت شاباش دیتا ہے اور مجھے میری روز مجھے ڈانٹ پڑتی ہے, میری پٹائی ہو رہی ہے. اس کی جو اس کا جو آؤٹ پٹ ہوتا ہے, اس کی جو پروپوزل ہوتی ہے اس پہ فوراً آدھے گھنٹے میں ایکشن ہو جاتا ہے. باس جو ہے دیکھتا بھی نہیں ہے, سائن کر دیتا ہے. میں 4 دن عرضیاں لے کے پھر رہا ہوتا ہوں, پروپوزل امینڈ کر رہا ہوتا ہوں, بنا رہا ہوتا ہوں, لیکن باس جو ہے پڑھ کے ہر دفعہ کیڑے نکال دیتے ہیں. اس پہ پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ مخالفانہ جذبات پیدا ہوتے ہیں. اچھا, ایک تو یہ پرفارمنس کی طرف ہو گیا. ہم میں سے ہر ایک کی عادات مختلف ہوتی ہیں. ایک ہوتا ہے وہ کہتے ہیں دیکھو چائے کا کپ ٹیبل پہ رکھو نا, اس پہ میٹ لازمی طور پر رکھو, چائے دبا پڑ جائے گا. ایک کہتا ہے یار اس ٹیبل کو اتنا گندا ہونے دو کہ ہر کوئی دیکھ لے, پھر میں اس کو ٹاکی مار کے صاف کروں گا. اب دو میں ایک کانفلکٹ آتا ہے. آفیسز میں جو جھگڑے ہوتے ہیں عام طور پہ, وہ کہتے ہیں یار فار ایگزامپل میں اپنا بتاتا ہوں, میں کانگو میں تھا تو ہمارے پاس کافی میکر جو رکھا ہوتا تھا وہ آلموسٹ ہم اگر 12 گھنٹے آفس میں بیٹھے ہیں 12 گھنٹے چل رہا ہوتا. اچھا, اس میں جو کپس ہوتے تھے ہارڈلی 10% لوگ ایسے تھے جو اپنا کپ کافی پئیں گے اس کو دھو کے واپس لا کے رکھ دیں گے. اچھا, میجورٹی جو ہے وہ اپنی کافی پی کے وہیں پہ رکھ دے گی. اب جو نیا بندہ آ رہا ہے وہ بیسیکلی ایک طرح کا ہم نے ایسا پوائنٹ بنایا ہوا تھا جس کا کافی کا دل کرتا ہے وہ آ جائے پی لے. اب جو آئے اس کو کافی کا کپ خراب ملے, اب ہم ڈھونڈتے تھے کس نے لاسٹ ٹائم پی تھی, پکڑو ذرا اس کو جا کے, کیونکہ وہاں یو این میں ایک بہت اچھا زبردست کام, اچھا سیٹ اپ ہے, آپ نے اپنا کام خود کرنا ہے. زبردست ہونا بھی ایسا. ہاں, اب آپ کو وہاں پہ کچھ لوگ ایسے بھی ملیں گے ٹاپ لیول کے باسز
کہ ان کے پاس کافی بنانے والا کوئی بندہ نہیں ہے, خود بناتے ہیں. بڑی امپورٹنٹ میٹنگ چھوڑ کے آپ سے پوچھیں گے وڈ لائک ٹو ہیو اے کافی, That's great. وہ جائیں گے اپنی کافی 4 2 3 بنا کے لے کر آ جائیں گے, اور پھر جب بریک آئے گا تو جا کے وہ دھونے بھی جائیں گے اس کو. یعنی یہاں پہ گریڈ 22 کا جو سیکٹری ہے, سی او میں کیوں کافی بناؤں, آفس بوائے کو بلاؤ وہ بنا کے. صحیح بات, گریڈ 22 کا جو سیکٹری ہے وہ وہاں پہ اپنا مگ خود دھونے میں جو بھی آپ ایسا کرتی ہوں سی او سے مجھے یاد ہے آپ بھی سی او ہیں سن رائز. میں تو obviously سی او کے ساتھ ساتھ مدر بھی ہوں, تو مجھے تو یہاں پہ بھی کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے. ہمارے لیے آپ چائے بنائیں, میں کہوں گی آج آپ بھی آئے, میں بھی مل جل کے کرتے ہیں, آپ سب تو ویسے خوش ہوتے ہیں, انہیں کچن خالی مل جائے اور جو بنانا چاہتے ہیں بنائیں. تو بس پھر کچن کی خیر نہیں ہے, پھر کچن کی خیر نہیں ہے. اچھا زوبیہ, اس سے یہ حسد اور یہ ہم نفرت کی بات کریں, اس کے جو اثرات زندگی پہ, اچھا ایک تو ایک غرور و تکبر کی وجہ سے بھی انسان میں جو میں کی ہم بات کر رہے ہیں, جیسے یہ سی او سے مجھے بات یاد ہے کہ اس کی وجہ سے اپنے ریزگنیشن کی وجہ سے بھی یہ چیز ہم میں آ رہی کہ جو کچھ ہوں میں ہوں, جو کہنا ہے جو کرنا ہے وہ میں نے کرنا ہے, جو کر دیا ہے وہ صحیح ہے, وہ تو اب غلط ہو ہی نہیں سکتا. اس کی وجہ سے بھی یہ حسد اور نفرت پروان چڑھ رہی ہے. بالکل پروان چڑھ رہی ہے, کیونکہ یہاں پہ میں کہوں گی نا جو ایگوئزم ہے, ایگوئزم کا کہیں نہ کہیں ایک انگریڈینٹ جیلسی بھی ہے. تو ایگو بیسیکلی کیا ہے کہ سب کچھ جو میں کہہ رہا ہوں وہی کچھ ہونا چاہیے, جو میں سوچ رہا ہوں وہی کچھ ہونا چاہیے, جو میں آرڈر کر رہا ہوں وہی کچھ ہونا چاہیے. اگر وہ نہیں ہوگا تو آپ شٹر, وہ جو پرسنالٹی ہوتی ہے جس کے اندر ایگوئزم زیادہ ہوتا ہے وہ پرسنالٹی اس کے بعد کمپلیٹلی شٹر ہو جاتی ہے. اور جب وہ شٹر ہوگی تو آپ اس کے کانسیکوینسز جو دیکھیں گے, میں اس کو یہی, ہم نے جو چیز ایکسپیرینس کی اپنے فیلڈ کے اندر وہ یہی ہے کہ جب ایگوئزم والا بندہ شٹر ہوتا ہے کمپلیٹلی, وہ کہیں نہ کہیں کسی سائیکوٹک ڈس آرڈر میں چلا جاتا ہے. میں نیوروٹک بھی نہیں کہوں گی, میں سائیکوٹک ڈس آرڈر کہوں گی. کیوں؟ کیونکہ پرسنالٹی ٹائپ میں فلیکسیبلٹی ہی نہیں ہے. تو کہیں نہ کہیں ایک انگریڈینٹ جیلسی لازمی ہے, کیونکہ کمپیریزن آ رہا ہے. آپ کہیں نہ کہیں کمپیریزن کے اندر ہیں, اور تبھی ایگو کا جو ایک آپ سمجھ لیں جو ایگوئزم آپ سمجھ لیں اور پختہ ہو رہی ہے, وہ اسی وجہ سے ہو رہی ہے. تو یہ آپ سمجھ لیں کہ دن بڑھتی جا رہی ہے, دن بدن بڑھتی جا رہی ہے. اور اس پلیٹ فارم کے تھرو میں یہی چیز کہوں گی کہ اس چیز کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ یہ جو جیلسی ہے, یہ جیلسی آپ سمجھ لیں کہ نیگیٹیوٹی کی وہ جڑ ہے جو کہ ایک انسان کو کمپلیٹلی شٹر کر رہی ہے. بات ہے, کہیں پروڈکٹیوٹی نہیں ہے. آپ دیکھیں نا, آپ اپنا سارا دھیان, توجہ, انرجی جو ہے وہ آپ دوسرے پہ لگا رہے ہیں, وہ بھی نیگیٹو سوچنے میں. اس نے ایسا کیا, اس نے ویسا کیا, میں اس کو ایسا کر دوں گا, ویسے کر دوں گا, ایسے تباہ کر دوں گا, اس کے ساتھ کیا کیا جائے. مطلب ایک عجیب وہ آپ نے کھچڑی اپنے دماغ میں پکا رکھی ہے. مزید اس پہ بات کرتے ایک بریک لینی ہے. بریک کے بعد ناظرین مزید بھی جانیں گے, بلکہ سلوشن ہوں گے ناظرین اپنے مہمانوں سے, کہ حسد ہے, نفرت ہے, یہ اب پرانا سلسلہ یہ چلتا ہوا آ رہا ہے, لیکن اس کو اب ختم کیسے کر سکتے ہیں, یہ بھی بڑا ضروری ہوگا. لیکن وہ تمام باتیں ہم کریں گے, لیکن اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا. بات ہم کر رہے ہیں حسد اور نفرت کی, اور جیسے یہ دو لفظ ہم سنتے ہیں نا تو یقیناً ہر انسان الرٹ ہو جاتا ہے. ہاں مجھے بھی کسی سے حسد جلسی ہو سکتی ہے, کہ لوگوں کو مجھ سے ہو سکتی ہے. نفرت کی بات کریں تو بڑے پرانے ہمیں اپنے لانجے, جھگڑے, لڑائی جو ہے وہ یاد آ جاتی ہیں کہ اس نے میرے ساتھ یہ کیا تھا, یا میں تو اس سے بڑی نفرت کرتا ہوں. میرے سامنے تو اس بندے کا نام بھی نہ لو, یہ ہے نا وہاب صاحب, کہ میں اس سے بڑی نفرت کرتی ہوں یا کرتا ہوں, میرے سامنے اس کا نام مت لو. یہ چیز ہمیں بڑی سننے میں آتی ہے. اچھا ایک وجہ, ایک تو یہ ہو گئی. دوسرے مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو طبقاتی تقسیم ہے, یہ جو ہم نے امیر غریب کا ہم نے جو ایک رکھا ہوا ہے, یہ کلاسز جو رکھی ہوئی ہیں, یہ بھی وجہ ہے بیسکلی. دیکھیں اس کی بہت ساری وجوہات ہیں. نمبر آپ نے دو تو مینشن کر دی. ایک مذہبی وجہ ہے. مذہب کیا ہے, چونکہ ہم ماننے دین اسلام والے ہیں, کرتے اپنی ہیں, اور دنیا میں جتنی برائیاں ساری کرتے ہیں ہم سیریسلی. اب چکر یہ ہے کہ دین اسلام یہ کہتا ہے کہ بھئی بیسیکلی اللہ تعالیٰ کی ویل کے آگے اپنے آپ کو سبمٹ کر دو, انسان کی فلاح و بہبودی کام کرو. لیکن ہم اس طرف کبھی نہیں جاتے. قرآن کیا کہتا ہے, ہم رمضان میں سب سے پوچھیں 2 3 4 5 6 قرآن ختم کیے ہوتے ہیں. کسی ایک چھوٹی سی آیت کا مطلب پوچھ لیں, سورہ کوثر کا مطلب پوچھیں, کسی کو نہیں پتہ ہوتا. یہ بات
اب چکر یہ ہوتا ہے ابھی دیکھیں جب ہم اس سائیکوٹک نیوروٹک ڈس آرڈرس کی بات کرتے ہیں تو بیسکلی اس کا سب سے زیادہ شکار جو ہے آپ کی ینگ جنریشن ہے, یوتھ ہے. اب یوتھ کو بیسکلی ہم نے کیا کیا, ہمارا اچھا والا سسٹم چل رہا تھا, کالجز تھے, ٹھیک ہے, کالج کے بعد یونیورسٹی تھی, کالج میں یوزلی انٹر اور گریجویشن ہوا کرتا تھا, پھر یونیورسٹی میں آتے تھے بچے. جب یونیورسٹی میں آتے تھے میچور ہو چکے ہوتے تھے, اسکول سے نکلتے تھے کالج میں آتے تھے. اب ہم نے کیا کہ کالج کو ختم کر دیا پریکٹیکلی, اسکول کے بعد یونیورسٹی کر دی. ای لیول کا بچہ, یہ میٹرک کا بچہ آ کے ڈائریکٹ بی ایس میں ایڈمیشن لیتا ہے یونیورسٹی میں. اس کی عمر ہارڈلی جو ہے 17-18 سال ہوتی ہے, جو امیچور ایج ہوتی ہے. ماسٹرز میں بچہ جب آتا تھا پہلے 20 سے 23 سال تک کی عمر میں. ابھی امیچور بچہ 2 سال کے لیے نہیں آتا, 4 سال کے لیے آتا ہے. فیمیل کولیگز بھی ہیں, میل کولیگز بھی ہیں, ٹھیک ہے, اور ان کو کوئی گائیڈ نہیں کرتا کہ بیسکلی آپ کی باؤنڈریز کیا ہیں, آپ کی کیا وہ ہیں. اب ہوتا یہ بچے 4 سال کے جب انٹر ہوتے ہیں, تعلیم سے زیادہ یہ پیار محبت کے چکروں میں لگ جاتے ہیں. اس میں حسد پیدا ہوتا ہے, یار یہ اس سے بات کر رہی ہے, مجھ سے بات نہیں کر رہی. وہ کہتے ہیں یہ اس سے بات کر رہا ہے, یہ مجھ سے بات نہیں کر رہا. پڑھائی کم اور یہ چیزیں زیادہ شروع ہو جاتی ہیں. آپ کو جان کے حیرانی ہوگی, وہ کہ موقع نہیں ہے, لیکن مجھے یہ مثال اس لیے دینی ضروری ہے کہ ایٹ لیسٹ معاملے کی سنگینی کو میں بتا سکوں. میں 3-4 یونیورسٹی میں وزٹنگ فیکلٹی کے طور پہ جاتا رہا, تو ایک دن میرا آلموسٹ 1.5 گھنٹے کا ایک چھوٹا سا سیمینار ٹائپ تھا. جب وہ ختم ہوا تو ایک بچی میرے پاس آئی کہنے کی کہ سر میں آپ سے بات کرنا چاہتی ہوں. ابھی اس نے زبان کھولی تھی, وہ جو وہاں کے پروفیسر سے, وہ آگے چلنے سے ٹائم نہیں ہے, ہمیں آگے سوئچ کرنا. اچھا. تو میں نے اس کو بچی کو کارڈ دے دیا, میں نے کہا بیٹا آپ مجھ سے بعد میں بات کر لیں. اچھا. اس نے مجھے اگلے دن رنگ کیا, کہیں گے سر میں آئی وانٹ ٹو کمٹ سوئسائڈ, میں خودکشی کرنا چاہتی ہوں, آپ بتائیں میں کروں کہ نہ کروں. اچھا, جب اس سے میں نے بات آگے بڑھائی تو اس نے سمپل یہ کہا کہ سر وہ میرا جو کلاس فیلو ہے, ابھی اس کو یونیورسٹی میں آ کے حالی سال ہوا تھا, 4 سال رہنا تھا, کلاس فیلو مجھ سے بات نہیں کر رہا, پہلے بات کرتا ہے, بات نہیں کر رہا تو میں خودکشی کرنا چاہتی ہوں. ان کا بیٹا واٹ از دس نان سینس, آپ صرف خودکشی اس لیے کرنا چاہتی ہیں کہ وہ بات نہیں کر رہا, اس کو کرنے دو, آپ کیوں کر رہی ہو. خیر میں مجھے آلموسٹ 1 ہفتہ لگا اس کو ٹریک پہ لانے کے لیے. میں نے تھوڑا اس سے کاؤنسلنگ کی. اچھا, کاؤنسلنگ بتا کے کی, بھائی میں کاؤنسلر نہیں ہوں, میں سمپل ایک ٹیچر ہوں, لیکن اس سوسائٹی میں رہتا ہوں, آپ میری بیٹی کی طرح ہو. تو یہ میں نے آپ کو اسسٹ کیا کہ سر آپ کا کلینک کدھر ہے. 1 ہفتے کا مجھے کہ سر آپ کلینک کدھر ہے. بیٹا میرا کوئی کلینک نہیں ہے, میں نے جو کیا ہے آپ کی ہمدردی میں کیا ہے, کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا کہ آپ, میں نے کہا آپ کا گھر ملتان میں ہے, آپ یہاں پہ رہ رہی ہو, ہاسٹل میں رہ رہی ہو, ماں باپ کو نہیں پتا, ماں باپ نے پڑھائی کے لیے ون آف دا ریزنس کہ آپ نے ان نیچرل سسٹم میں بہت چھوٹے بچوں کو ڈال دیا, ان کے ذہن خراب کرتے ہیں, اور پھر آگے انہیں آپ بتاتے نہیں ہیں ان کی لیمیٹیشنز کیا ہیں. یہی وجہ ہے ہر یونیورسٹی میں اس وقت ایٹ لیسٹ 2-2, 3-3, 4-4 سائیکولوجسٹ موجود ہیں. ہمارے زمانے میں نہیں ہوتا تھا, پہلے نہیں ہوتا, بالکل نہیں تھے. اچھا, دوسری طرف آئے ہمارے جتنے بچے, بچیاں کم ہیں, بچے شام کو انہوں نے کافی ہاؤسز میں, پیزا ہاؤسز میں بیٹھنا ہے, ٹھیک ہے. اب جس کے پاس پیسے ہیں, اچھا بھلا مہنگا کام ہے نا, بالکل ہے, بس تو پیسے نہیں, ہر ایک کے پیرنٹس رچ تو نہیں ہے. نہیں, بالکل نہیں. اب جو بیٹھا ہے وہ دوسرے کے لیے حسد کا باعث ہے کہ یار یہ دیکھو, وہ آ کے گھر میں ماں باپ سے لڑتے ہیں. پھر ہمارا یہ سوشل میڈیا, یہ اسٹیٹس والے, یہ جو ہے, اب آپ کہیں بیٹھ کھا رہے ہیں, آپ چیزیں سے بیٹھے ہیں, مطلب نام لینا چاہیے, کسی بھی اچھے ہاؤس میں بیٹھے ہیں, آپ فوراً اپنا اسٹیٹس اپڈیٹ کر دیتے ہیں کہ جی میں ادھر بیٹھا ہوں, یہ کھا رہا ہوں, میں ادھر بیٹھی ہوں, میں کھا رہی ہوں. اگلا ویسے ہی جو دیکھنے والا ہوگا وہ اور وہ ویسے حسد میں آ جائے گا. اب فار ایگزامپل اگر کلاس فیلو ہے یا آفس کولیگ ہے تو اس نے اگلے 3-4 دن ٹونٹ ہی کرتے رہنا ہے, تیرے بولتے بڑے پیسے ہیں, بڑے پیسے. میرے ایگزیکٹلی یہی چیز ہے. اب یہ دیکھیں, یہ مسائل ہیں. یہ سوشل میڈیا نے, چونکہ سوشل میڈیا میں کوئی ایتھکس اور ڈیکورم فالو نہیں ہوتا, جو جس کا دل چاہے. آج سے میں نے 3 سال پہلے اپنے ایک کولیگ کو کہا, میں نے کہا یار تم 24 گھنٹے میں صرف یہ اسٹیٹس نہیں لگاتے ہو کہ میں باتھ روم گیا ہوں اور 5 منٹ بعد آ گیا ہوں, ہر چیز کا اسٹیٹس ہر 10 منٹ کے بعد اپڈیٹ کر رہے ہو. وائی کہنے لگا بس ویسے ہی, یہ بھی کوئی بیماری ہوگی, یہ بیماری ہے, ویسے ہی. اس وقت ان سے ملاقات نہیں ہوتی ہے, ورنہ میں ان کی طرف ریفر کر دیتا کہ بھائی سائیکولوجیکل ڈس آرڈر ہے. تو اس کو سمجھایا, وہ ٹھیک ہو گیا. اچھا, اب پھر ایک دوست ہیں, وہ جب کھانا کھانے جائیں گے فورن اسٹیٹس لگائیں گے. اچھا, وہ جائیں گے مہنگے ترین ریسٹورینٹ میں. اچھا, اب اگلے دن واک پہ جب دوسروں سے ملتے ہیں, وہ ہر کوئی کہتا ہے یار آپ کے پاس بہت پیسہ ہے, ہاں اتنی مہنگائی کے دور میں آپ جا کے اس ہوٹل میں بیٹھتے ہیں, یار ہم تو جو ہے 4-4 مہینے ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے. تو یہ جو فیکٹرز ہیں نا, اس فیکٹرز نے اس میٹیریلزم کے دور میں, پیسے کی دوڑ نے دماغ
کو ایک سائڈ پہ رکھ دیا گیا, استعمال نہیں ہے. یہ نہیں سوچتے نا کہ یار میں جب اسٹیٹس لگاؤں گا تو اگلے ڈسکریج ہوں گے. ایگزیکٹلی کوئی غریب ہو سکتا ہے, غریب ہو سکتا ہے, مڈل کلاس, کسی کے پاس مڈل means کلاس, نہیں ہے, کسی کے پاس جو ہے وہ نہیں افورڈ کر سکتا. تو آپ جو کرتے ہیں پرائیویٹ لائف میں کرتے کریں, بالکل, لیکن اپنی ہر چیز کو پبلک نہ کریں, پبلک مت کریں. ایگزیکٹلی جو بھی یہ جو ہر چیز کو پبلک کر دینا, سوشل میڈیا کی ہم بات کریں, یہ کس قدر جو ہے وہ نوجوان کی میں بات کرنا چاہوں گی, ان کو ان کی زندگی کو تباہ کر رہا ہے اس حسد اور نفرت کی آڑ میں. ابھی جیسے وہاب صاحب بات کر رہے تھے نا کہ یوتھ ہے یا بچے ہیں ابھی جو امیچور ہیں, ایک سسٹم ہمارا بن گیا ہے. اب اس میں دیکھیں کہ وہ جو بچے ہیں دے آر جو ٹین ایجرز ہیں یا پھر وہ لیٹ ٹین ایجرز ہیں, ابھی ان کا میں اس ٹائم پہ مائنڈ گرو کر رہا ہوتا ہے. اسپیشلی میں کہتی ہوں جو پری فرنٹل کارٹیکس ہے یہ ہمارا لاجیکل مائنڈ بیسیکلی ہوتا ہے. تو یہ لاجیکل مائنڈ 21-22 کی ایج میں جا کے کہیں پراپرلی گرو کرتا ہے, اور آپ یہ دیکھتے ہیں کہ تب کہیں جا کے لاجیکل تھنکنگ ڈیولپ ہوتی ہے. اس سے پہلے آپ کیا کرتے ہیں, اس سے پہلے آپ صرف دیکھتے ہیں سراؤنڈنگ میں, آبزرویشن کرتے ہیں, آپ جس انوائرمنٹ میں یو جسٹ وانٹ اٹ کہ میرے پاس بھی وہ چیز آ جائے. اور آپ دیکھیں کہ یونیورسٹیز کالجز لیول پہ وہ بچے موسٹلی ہوتے ہیں جو کہ ڈفرینٹ علاقوں سے آ کے ایک جگہ پہ آتے ہیں, وہ سب اس جگہ کے نیٹیوز نہیں ہوتے, تو ہاسٹل لائف زیادہ ہوتی ہے. اب ہاسٹل لائف میں آپ دیکھیں ویسے چیک اینڈ بیلنس نہیں ہوتا, ویسے پیرنٹل کنٹرول نہیں ہوتا. آپ ایک فون کال کریں گے, پیرنٹس اپنا ایک سیٹسفیکشن کر لیتے ہیں. میں ایک پیرنٹس کی بات کروں تو اگر آپ دیہی علاقوں سے ہیں تو بہت سے پیرنٹس کے پاس وہ ٹیکنالوجی کی ایکسیس بھی نہیں ہوتی کہ جیسے ویڈیو کال کر لی یا چیک اینڈ بیلنس بچوں کے اوپر رکھ لیا, تو کیا بچوں سے ایک ریگولرلی کال کر لی, بات کر لی کہ ٹھیک ہے اٹس فائن, بچہ اوکے ہے, اسکول چلا گیا, کالج چلا گیا, یونیورسٹی ہو گیا, چیزیں ہوگی. اس کے بعد بچے کی اپنی روٹین ہے, بچہ کچھ بتائے گا, کچھ نہیں بتائے گا, ایک دفعہ بتائے گا, دیکھے گا پیرنٹس بتائے گا, کچھ ہوگا, پیرنٹس تھوڑا اسٹرکٹ ہو رہے ہیں تو وہ اس کے بعد سے ہائڈنگ کرنا شروع کر دے گا. اور اس کے بعد پھر وہ آئے گا کہ اچھا میرا کلاس میں لازمی, آپ کی کلاس میں ہر لیول ہوتا ہے, آپ کے پاس وہ 2-3 بچے بھی ہوں گے جو کہ شاید اب سمجھ لیں کہ بہت پیمپرڈ ہوں گے, جن کے گھر والوں کے پاس ان کے لیے ٹائم نہیں ہوگا, اور انہوں نے صرف پیسہ دے دیا ہوگا کہ ساری ضروریات پوری کر لو. پھر بیچ میں ایوریج بچے بھی ہیں, پھر بلو ایوریج بھی ہیں, پھر ایسے بھی ہیں جن کے پیرنٹس شاید کسی سے مانگ کے پیسے جمع کر کے ان کو پڑھا رہے ہوں گے, اپنی خواہشات کو ختم کر کے بچوں کی ضرورتوں کو پورا بالکل کر کے. اور وہاں پہ پھر وہی بات کہ پیرنٹنگ, انوائرمنٹ, انہیریٹنس ساری چیزیں رول پلے کر رہی ہیں. اب اس میں کسی کے اندر شاید وہ جیلیسی کا ایلیمنٹ, وہ حسد کا ایلیمنٹ تھا, لیکن وہ پرووک ہو رہا ہے, اور جب وہ پرووک ہو رہا ہے تو وہ وہاں پہ اس کو اور بڑھاوا مل رہا ہے, اور وہ چیز نکل کے آ رہی ہے سامنے. اور پھر سیکنڈ چیز یہ کہ ہمارے اندر یہ بہت چیز ہے کہ ہم نے اس کلچر کا پارٹ بننا ہے. اب آپ نارملی دیکھیں کہ اب میرے پاس نا کچھ بچے آتے ہیں, اسپیشلی جب وہ کاؤنسلنگ کے لیے آتے ہیں, تو دے ول سے کہ کلاس میں ہر بچہ ویپ کر رہا ہے, تو وائی ناٹ کہ میں کروں. تو لائک یہ چیز دس از آلسو ویری الارمنگ. تو میں اس چیز کو اس کے ساتھ ریلیٹ کروں گی کہ آپ کی ایکسیپٹینس ہی نہیں ہے اگر آپ وہ کام نہیں کرتے. تو بچے کیونکہ امیچور ہوتے ہیں, ان لاجیکل ہوتے ہیں, ان کو پراپر گائیڈنس نہیں ہے, تو اس کی وجہ سے وہ بہک جاتے ہیں, اور اس کلچر کا پارٹ بننے کے لیے ہے بھی ایسی کہ آپ کو اتنی سوچ سمجھ نہیں ہوتی, تو آپ کو وہ فالو کر لیتے ہیں, اور کئی دفعہ وہ اتنا آگے بڑھ جاتے ہیں کہ ان کو پیچھے مڑنے کا راستہ نہیں سمجھ میں آ رہا ہوتا. بہت سے لوگ آپ سمجھ لیں کہ جب وہ تھوڑا سا اپنی آگے کی ایج میں جائیں گے تو دے ول سے کہ مجھے پتا ہے کہ میرے اندر یہ برائی ہے, مجھے پتا ہے کہ میرے اور یہ نیگیٹو ہے, لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ میں اس سے نکلوں کیسے. کیوں؟ کیونکہ فکسیشن اتنی ہو گئی ہے, کیونکہ وہ اتنی رچ بس گئی ہے اپنے اندر کہ آپ کو نکلنے کے لیے کسی ہیلپ کی ضرورت ہے, آپ کو کسی ایسے ساتھ کی ضرورت ہے جو کہ صرف بیٹھ کے آپ کی چیزوں کو سنے اور آپ کو آلٹرنیٹ. یہ جو لاہور کا ایک واقعہ تھا کالج کا, جو بچی کو مارا کچھ لڑکیوں نے, اب یہ بھی کوئی حسد, نفرت, کچھ اس طرح کا وہ ایلیمنٹ ہو سکتا ہے. سب چیزیں اس کے اندر ریلیٹ کری تھیں, کچھ ڈرگس کی چیز بھی تھی, کچھ حسد بھی تھی, کچھ نفرت بھی تھی, کچھ کنفلکٹ آف اوپینین بھی تھا, کچھ ایکسیپٹنس بھی تھی کہ تم بھی ہمارے ساتھ آ کے کرو, اور شی از ریبیلنگ کہ نہیں میں نے نہیں کرنا. تو اس طرح کے کتنے واقعات ہو رہے ہیں. بات یہ نا کہ ہم ان چیزوں کو بہت لائٹ لے رہے ہوتے ہیں, اور شاید ہمیں ان کے کانسیکوینسز کا نہیں اندازہ ہوتا کہ اس کے آفٹر شاکس کیا ہوں گے, یا یہ چھوٹے چھوٹے ایلیمنٹس بچے کی پرسنالٹی کو کیسے تباہ کر رہے ہیں. اور وہ ایسے تباہ کر رہے ہوتا ہے کہ وہ بندہ آگے کی, کیونکہ اب تو اس نے یونیورسٹی نکل کے تو اس کے بعد اس نے ابھی لائف سٹارٹ کرنی ہے, اس کی پروفیشنل لائف ہے, اس کی فیملی لائف ہے, بعد میں شروع ہونے والی. بالکل ایگزیکٹلی ٹرین کر رہے ہیں. ایگزیکٹلی. تو اس ٹریننگ کے بعد تو اس نے ایکچولی آپ سمجھ لیں کہ ایگزامینیشن کے بعد اب اس نے پریکٹس کرنی ہے,
परफॉर्म करना, और उसमें भी वो ट्रायल एरर बेसिस के ऊपर लर्निंग करेगा और फिर कहीं जाके वो सीखेगा और आगे बढ़ता जाएगा, बिकॉज लाइफ लॉन्ग लर्निंग प्रोसेस तो चलता रहता है आपका। बेसिक ट्रेनिंग आपकी हो जाती है, उसके बाद यू आर जस्ट रनिंग, क्या आपने लर्न करना है और आगे अपने आप को जो है एक्सेल करते जाना है। तो वो जो जहाँ पे उस एज में जहाँ पे गाइडेंस नहीं आ रही, जहाँ पे आपको प्रॉपर जो है कंसल्टेशन नहीं है, जहाँ पे आपको प्रॉपर जो है सही गलत की तमीज़ नहीं मिल रही, और ये एज भी ऐसी होती है जिसमें आपकी अट्रैक्शन फ्रेंड्स की तरफ ज़्यादा होती है, जिसमें आप अपने पेरेंट्स या अपने वेल विशर्स को ज़्यादा फॉलो ही नहीं करते, और आपको अगर कोई कह दे ना कि ये काम नहीं करना, आपको बंदा अच्छा नहीं लगेगा, किसने मुझे रोका है, और जो आपको खुश कर रहा होगा, नहीं 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 सही कर रहे हो, सही कर रहे हो, तुम ही सही हो, तुम ये वो तो गलत कर रहा था, वो इतना अच्छा लगेगा, पता है ये तो दुश्मन है, ये उसको नजर नहीं आएगा। ऐसे ही है, ऐसे ही है। तो और अब देखें कि अब नॉर्मली ये चीज़ देखेंगे हम अपने सुनते हैं सराउंडिंग में भी कि यूनिवर्सिटी के जो फ्रेंड्स होते हैं, बहुत रेयरली ही ऐसा होता है कि 5-10 साल के बाद वो फ्रेंड्स आपके साथ रहें। बहुत कम। वहाब साहब के साथ ऐसा हुआ है और ये आई थिंक वहाब साहब नहीं है, ये वहाब साहब सिर्फ नहीं है, ये आई थिंक हर दूसरा तीसरा बंदा है। इनके साथ यूनिवर्सिटी फेलो अभी तक चलते आ रहे हैं माशाल्लाह। अच्छा, दिस इज टू गुड, दिस इज टू गुड। तो ये है कि मतलब अब बहुत रेयरली आपका कोई मैक्सिमम 1-2 लोग होंगे जो साथ रहेंगे, बाकी सब आपके जो लोग हैं वो आहिस्ता आहिस्ता पीछे निकलते जाएंगे, बिकॉज आप आगे जाके जब अपने एक्सपीरियंस के साथ ही चीज़ें लर्न करते हो, आपको अच्छे बुरे की पहचान शुरू हो जाती है। पैगाम क्या देंगी नाज़रीन को? पैगाम मैं यही चीज़ दूंगी कि आज हमारा जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था हसद के ऊपर, यहाँ पे मैं कहूँगी कि सिर्फ ये आप समझ लें कि ये एक एलिमेंट नहीं है, ये एक जज्बा नहीं है, या आप समझ लें कि आप सिर्फ इसके कॉन्सिक्वेंसेस को समझें। और खुदारा मैं ये पेरेंट्स को ये चीज़ कहूँगी कि कंपैरिजन्स में ना डालें बच्चों को, क्योंकि वहाँ से ये चीज़ जन्म ले रही है। इसकी जो रूट कॉज है वो वहाँ से जन्म ले रही है, और वो आपको नहीं समझ में आ रही कि लेटर लाइफ में जाके वो बच्चे की शख्सियत को कैसे मुतासिर कर रही है। बिल्कुल। वहाब साहब आपका पैगाम? मेरा पैगाम ये होगा इस मौके पे कि हम में से हर फर्द को अपनी बेहतरीन परफॉर्मेंस देनी चाहिए। हमें खुद हसद से बचना चाहिए, और जो हासदीन हैं बेसिकली उनके शर से बचने के लिए अल्लाह ताला ने सूरह फलक नाजिल की। उसमें अल्लाह ताला ने खुद कह दिया कि जो आप अल्लाह ताला से दुआ मांगते रहें हासदीन के शर से बचने के लिए। ये बरहक है, ये हासिद जो हैं, आप जब तक अल्लाह ताला की पनाह में अपने आप को नहीं देंगे, अल्लाह ताला से खैर की दुआ नहीं मांगेंगे, अल्लाह ताला से ये नहीं पनाह चाहेंगे कि अल्लाह ताला हमें हासिदीन की शर से पनाह दे दें, लेकिन उसका हल यही है कि आप उससे बिल्कुल एक साइड पर होकर मुकम्मल तौर पर फोकस करें जो भी आप कर रहे हैं। सबसे पहले तो चुनाव ये करें कि आप काम वो करें जो बैलेंस्ड हो और मुतवाज़िन हो और दीन इस्लाम के मुताबिक हो। बिल्कुल, यानी कि हमारी ज़िंदगी भी फिर उसी तरह खूबसूरत हो जाएगी। बहुत शुक्रिया वहाब साहब, आपने वक्त दिया। ज़ोबी आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। इतनी खूबसूरत माशाल्लाह डिस्कशन रही कि बिल्कुल वक्त का पता नहीं चला। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म नहीं हुआ, हमारे सेगमेंट का वक्त जो है वो ख़त्म हुआ है। यकीनन हसद की बात की बड़े अच्छे पैगाम भी हमारे जो मेहमान थे उन्होंने दिए। देखिए, अपने आप को हमें हसद से बचाना है, हमें ये देखना है, हम जैसे अपने मफादात की बात करते हैं ना, देखते हैं कहाँ हमें फ़ायदा हो रहा है, कहाँ हमें नुकसान हो रहा है, कितना हम इस पर फोकस करते हैं, जहाँ फ़ायदा हो रहा है हम उधर जाते हैं। तो ये हसद भी एक ऐसी चीज़ है जो कि हमें फ़ायदा नहीं दे रही, नुकसान दे रही है। अगर आपको टेम्परेरी कहीं फ़ायदा नज़र भी आ जाता है ना, तो आप बाद में सोचें कि इसके बाद में क्या साइड इफ़ेक्ट होने वाले हैं, क्या नुकसानात इसके सामने आने वाले हैं, मेरी ज़िंदगी पे, मेरी फैमिली की ज़िंदगी को किस तरह से ये तबाह कर सकते हैं। तो इन चीज़ों पे हमें सोचना है। ब्रेक की जाने बढ़ना है। ब्रेक के बाद और मौजूद मेहमान हमारे साथ होंगे, उनसे भी हम इन्हीं टॉपिक्स पे बात करेंगे और उनकी राय जानेंगे कि वो हसद और नफ़रत को किस तरह से देखते हैं, क्या सोचते हैं, और किस तरह से वो हमें गाइड करते हैं कि इसके नुकसानात क्या हैं, वजूहात क्या हैं, कहाँ से ये पैदा हो रही है और इसका खात्मा किस तरह से मुमकिन हो सकता है। इस पर बात करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा। हमारे आज के दो मौजू जिस पे हम बात कर रहे हैं, पहले आपने हमारे देखे पहले सेगमेंट में जो हमारे मौजूद मेहमान हमारे साथ थे, हमने आज चूँकि मज़दूरों का आलमी दिन मनाया जा रहा है उस पर हमने बात की, क्योंकि हम सब ही अपनी अपनी फील्ड के मज़दूर ही कह सकते हैं, क्योंकि हम काम कर रहे हैं, सब काम करने वाले हैं। तो कोई भी काम करने वाला किसी भी शोबे से होगा, हम उसे मज़दूर ही कहेंगे, वो बादशाह नहीं है उस फील्ड का। दूसरा जो हमारा टॉपिक था जिसमें हमने बात की, अभी हमारे जो मेहमान हमें ज्वाइन करें इनसे भी हम बात करेंगे, हसद और नफ़रत। ये यकीनन दो सुनते ही इंसान जो है ना वो उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, ये दो लफ्ज़ सुनते हुए। हसद यकीनन कि अगर आप अल्लाह पाक की तकसीम को पसंद नहीं करेंगे तो उसका नाम हसद, और फिर उसके जो नुकसानात है वो यकीनन बहुत ख़तरनाक होंगे। और नफ़रत तो आपकी नस्लें तबाह कर देती हैं, इतनी ख़तरनाक ही चीज़ है। तो किस तरह से ये इंडिविजुअली जो है वो हमारी ज़िंदगी को तबाह कर रहा है, कैसे हम इससे बच सकते हैं, बेसिक वजूहात क्या हैं, स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, इसी पे हम बात करें। अगले जो मेहमान ज्वाइन कर चुके उनकी जानिब आते हैं। अच्छा, ये हमारे मेहमान भी किसी तारुफ के मोहताज नहीं, क्योंकि आपको पता है कि हमारा पैनल जो होता है बड़ा ज़बरदस्त पैनल की सिलेक्शन होती है, क्योंकि अपनी अपनी फील्ड में महारत रखते हैं। हमारे आज की पहली मेहमान जो अभी हमें जिन्होंने ज्वाइन किया, नबीला सदफ़ हमारे साथ है। यकीनन किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, हमारे बहुत सारे प्रोग्राम में आप इन्हें देख चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम नबीला। वालेकुम सलाम। कैसी हो? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। नबीला, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। ईद लगता है आपकी बड़ी अच्छी गुजरी है, क्योंकि आप बड़ा फ्रेश नज़र आ रही हैं। वो ईद के बाद ये होता है ना कि रमजान, थोड़ी हेल्दी भी लग रही है। रमजान के बाद रूटीन जो है वो आपकी मतलब चेंज होती है, थोड़ा सा रिलैक्स होते हैं मेंटली तौर पे भी ना, और ये है कि नींद भी आपकी प्रॉपर तरीके से पूरी हो जाए। अच्छा, ज़ोबिया हमारे साथ थी, उन्होंने भी यही कहा, कहती कि मैं गाऊंगी ना ज़रा फैमिली के साथ टाइम स्पेंड किया, तो इसलिए मैं फ्रेश लग रही हूँ। असल में एक गैप आ जाता है आपको, हाँ, ये अपने काम से ज़रा छुट्टी मिल जाती है, छुट्टी मिल जाती है, क्योंकि हमारा आपको पता है कि काम जो है वो साइकोलॉजिकल जो है वो ज़्यादा है, बहुत टफ। तो उसकी वजह से जब आपका थोड़ा सा स्ट्रेस रिलीज होता है तो ऑटोमेटिकली जो है वो आप फ्रेश हो जाते हैं। आपको और ज़्यादा टाइम मिले तो आप कितना खूबसूरत, कितने और ज़्यादा फ्रेश हो गया सामने, है ना? जी बिल्कुल ऐसे ही है। अगले मेहमान हमारे साथ तशरीफ फरमाया जरा, मोहम्मद आसिफ साहब हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम आसिफ जी, कैसी हैं आप? मैं ठीक, आप सुनाए कैसे हैं? आपकी ईद कैसी गुजरी? ईद बहुत अच्छी गुजरी है। नहीं, आप जितने खामोश लग रहे हैं लगता है बेगम ने ईद अच्छी नहीं गुजारने दी। नहीं, ऐसा नहीं है, बस ईद अच्छी गुजरी बच्चों के साथ, फैमिली के साथ ऑब्वियसली, और काम से छुट्टी मिली, इजी हुए। हाँ, काफ़ी डिटॉक्स हुआ, हमारा अपना डिटॉक्स हुआ, बिकॉज हम जिस फील्ड के साथ है उसमें काफ़ी ज़्यादा लोगों की डिफरेंट स्ट्रेसेस, टेंशन हमारे साथ शेयर करते हैं, तो ऐसे ही है, तो बंदा वो सुन के भी ना ज़रा वो ऐसा हो खुद भी जो है ऑब्वियसली उसमें वो हो जाता है। हाँ। तो अच्छा रहा, अच्छा एक चेंज था, और उसके बाद अब वापस आके एडजस्ट होने में भी टाइम लगता है ऑब्वियसली, क्योंकि जब छुट्टियों के बाद आप कहते हैं कोई नहीं, ये रमज़ान के बाद कर लेंगे, अच्छा ईद के बाद कर लेंगे, और अब ईद के बाद करना पड़ रहा है तो लग पता गया। बिल्कुल। अच्छा नबीला, टॉपिक हमारा आज का हसद और नफ़रत में हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको पता है जैसे आज लेबर डे जो है वो सेलिब्रेट किया जा रहा है, तो हम भी ये कहना पीछे नहीं रहेंगे, क्योंकि हम भी उन्हीं में से एक हैं। क्या कहेंगी? लेबर डे पे मैं यही कहूँगी, हर दिन जो होता है वो आप ये देखें कि मज़दूर का होता है, यानी उस हिसाब से आप ये देखें कि आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, बेसिकली अपनी एनर्जी इन्वेस्ट कर रहे होते हैं किसी भी काम को बनाने में, या किसी को राह रास्त पे लाने पे, या ये आप देख लें कि जो बिल्डिंग्स वगैरह बन रही हैं, ये चीज़ें होती हैं, इसमें पूरा आपको एनर्जी, पूरा फोकस चाहिए होता है। तो इसमें हमने ये किया कि एक स्पेस है, बेसिकली एक दिन मनाते हैं, वो ये है कि ताकि हम ये चीज़ देख सकें और इसकी अहमियत का अंदाज़ा लगा सकें कि जहाँ पे हम बैठे हैं यहाँ पे जो कोई इम्प्रूवमेंट है, जो बेहतरी है, तो उसमें कितने लोगों का जो है उसमें इनपुट है, और उनको बेसिकली हमने ओन करना होता है। इवन अगर देखें हम एक बिल्डिंग में बैठे हुए हैं तो इसमें भी उनके कितने जो है वो उसमें कहते हैं ना कि खून पसीने की कमाई जो है वो बेसिकली होती है इसमें, तो ये एक ओन करने वाला बेसिकली देना, ताकि हमें मजदूर की एक अहमियत का अंदाजा हो कि वो लोग कितने मतलब हार्ड वर्क तरीके से इन चीज़ों को लेके चल रहे होते हैं। बिल्कुल, और किस तरह वो उन्होंने दिन रात नहीं देखनी, धूप छाँव नहीं देखनी, इवन वो बीमार हैं तो अपनी बीमारी की परवाह नहीं करनी। बिल्कुल ऐसे जैसे तिनका करके घोंसला बनता है, तो इसी तरह से वो छोटी छोटी चीज़ों को करके मेहनत करके तो वो इस स्टेट पे एक प्लेस को लेके आते हैं। तो ये चीज़ जो है वो बहुत ओन करनी चाहिए। कहा भी गया है ना, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कहीं गलती हो जाए तो वो माजरत के मजदूर का पसीना खुश्क होने से पहले उसकी उजरत जो है वो उसे दे दी जाए। लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है कि कोशिश करते हैं कि जितना उसका हक मार लिया जाए। अनफॉर्चुनेटली उस दिन हम लोग डिस्कशन ये कर रहे थे कि बहुत से ऐसी जगह भी है जहाँ पे
آپ جب کسی کو کام دیتے ہیں یا کوئی پروجیکٹ دیتے ہیں تو اگر وہ وقت سے پہلے کرے تو آپ اس کو جو ہے نا ایز اے ریگارڈ آپ مزید اس کو دیں تاکہ اس کے اندر ایک اہمیت اپنی بھی پتہ چلے کہ میں نے محنت کی، اپریشیٹ کرے اس کو، اپریشیٹ کرے. لیکن یہ انفارچونیٹلی جو سوسائٹی میں یہ چیز چل رہی ہے کہ آپ مزید کم کر کے دیتے ہیں یا بہت ڈیلے کر کے دیتے ہیں. کیڑے نکالتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں سے کم ہو جائے، اس کے کام سے نا کیڑے نکالنے کی کوشش کریں گے، چلیں 1000 2000 یا ایون 100 200 کم ہو جائے. ایسا اس طرح ہم کسی برانڈ پہ چلے جائیں، ہم نہیں جھگڑا کریں گے، ہم سے وہ 10,000 بھی مانگیں گے نا 20,000 بھی مانگیں گے، نکال کے دے دیں گے. ایک ریڑھی والے سے وہ بھی ایک مزدور جو ہے وہاں جائیں گے، اس نے اگر ہمیں 200 کی بجائے 300 روپے کلو دے دیا ہے، ہم جھگڑا شروع کر دیں گے. ٹرو، ایسا ہی ہے. تو وہاں پہ ہمیں اس چیز کو بیسیکلی لرن کرنا ہے. اگر ہم یہ عالمی دن مطلب مناتے ہیں تو اس میں یہی چیز ہے کہ ہم نے اس چیز کو سیکھنا بھی ہے نا کہ اس دن میں ہم نے کس چیز کو یا کس بات کو انجوائے کرتے ہیں. چھٹی مل گئی ہمیں، ہاں بالکل، لیکن لانگ ویکینڈ مل گیا، بالکل لانگ ویکینڈ، لیکن پھر بھی ہمیں اس چیز کو لرن کرنا ہے. اور وہ یہ کرنا ہے کہ جیسے ابھی آپ نے بتایا کہ اجرت سے پہلے اس کو اس کی کمائی اس کے ہاتھ میں رکھو، پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کے ہاتھ پہ رکھو، بالکل رکھو. تو یہ چیز ہم نے پریکٹس کرنی ہے. یہ صرف ایک اسٹیٹمنٹ نہیں ہے، اور اس کی آپ اہمیت اور اس کی پازیٹیوٹی اگر آپ دیکھیں تو یہ ایک برکت بھی ہے اس چیز میں کہ جو دینے والا ہوتا ہے اس کو بھی مطلب برکت کے فیز میں لیا جاتا ہے، اور جو لینے والا ہوتا ہے اس کی خوشی جو ہوتی ہے وہ بھی ایک بہت اچھی ہوتی ہے کہ اس کو مزدوری اس کے ٹائم پہ ملی ہے. بالکل، نو ڈاؤٹ. محمد آصف صاحب کیا کہیں گے آج کے اس دن پہ، اسپیشلی ہم لیبر ڈے پہ جو بات کریں؟ جی آصف رضا صاحب. جی لیبر ڈے کے حوالے سے یہ کہوں گا کہ اوبیسلی یہ دن منایا جاتا ہے، ایک اچھی چیز ہے، لیکن کیا اس دن جن لوگوں کے لیے منایا جا رہا ہے ان کو کوئی چھٹی ملتی ہے؟ ہائے کیا بات کہہ رہی ہے، یقیناً ہمیں نہیں ملی چھٹی، ان کو چھٹی نہیں ملتی. ہاں، اور وہی چیز ہے کہ اور ہم کیا اس دن کوئی اس طرح کی چیز یا اس طرح کرتے ہیں کہ جو لوگ مزدوری کر رہے ہیں ان کے حقوق کے لیے کوئی ایسی چیز کی جائے، یا کوئی ایسا لا یا ایسی چیز پاس کی جائے جس میں کم از کم ہم یہ تو ڈیسائیڈ کر لیں کہ منیمم جو ہم نے پاکستان کے اندر جو منیمم تنخواہ یا جو منیمم اجرت ہم لوگوں نے کی ہوئی ہے کیا وہ مزدور کو مل رہی ہے. کیونکہ میں خود جانتا ہوں کافی لوگوں کو کہ جو اس کے اوپر کام نہیں کر رہے، اور آپ کو میرے خیال میں 60 to 70% ایسے لوگ ملیں گے جو کہ گورنمنٹ کی ڈیسائیڈڈ جو منیمم ہے اس کے اوپر کام نہیں کر رہے ہوتے. اچھا، تو اس طرح کا میں کہتا ہوں کہ گورنمنٹ کو اسپیشلی اس دن کے حوالے سے کوئی اس طرح کا لا، اس طرح کی چیز کرنی چاہیے. اگر وہ سیاست اور ان چیزوں سے نکل آئے تو اپنے لانچوں اپنے چیزوں سے نکل آئے تو وہ مزدوروں کا اور ان لوگوں کا بھی سوچیں. کیونکہ جس طرح سے مہنگائی یا وہ چیزیں بڑھ رہی ہیں، ہمیں اس دن کم از کم اس طریقے کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہم میک شور کریں کہ جتنی بھی آرگنائزیشنز ہیں وہ اس چیز کو جو ہے نا وہ کریں کہ مزدوروں کا کم از کم جو ان کی منیمم اجرت ہے اس کو دینی چاہیے. ایگزیکٹلی دینی چاہیے. اور اب دیکھیں ہم جیسے میں نے بات کی کہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان کا حق نہ مارنے کی، یہ 100 200 1000 2000 سے ہمارا کیا بن جائے گا، لیکن اس بیچارے کے اس دن کی گھر والوں کے لیے روٹی بن جائے گی. ایگزیکٹلی. اصل میں ہمارا جو ایک ایشو ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ ہم لوگ جو اپنے سے نیچے والا ہوتا ہے اس کو ہم لوگ دبا کے اس کے پیسے مار لیتے ہیں. پاور اگر ہم سے اوپر والا ہے تو اس کو ہم لوگ شاید زیادہ بھی دے دیں گے. ایسے ہی ہے، جیسے میں نے برانڈز کی بات کی کہ ہم جائیں گے کچھ چیز لیں گے، بجا لیں ہم اسے وہاں پہ چوں بھی کر دیں، انہوں نے ٹیگ لگائے ہوئے فکس، پسند آ گئی یہ پرائز ہے، پے کرو لے جاؤ. اور ایک جو وہاں پہ پورا دن دھوپ میں خالی پیٹ کھڑا ہوا ہے، اس نے پتہ نہیں پانی بھی پیا ہے، کھانا بھی کھایا ہے نہیں کھایا، اس کی طبیعت کیسی ہے، اگر 150 ایکسٹرا لے رہا ہے تو کیا تکلیف ہے؟ اس کا حق بنتا ہے اوبیسلی. اور ہم جو نیگوشیٹ زیادہ کرتے ہیں یا زیادہ جو بارگین کرتے ہیں وہ زیادہ ریڈی والوں کے ساتھ کریں گے. کوئی ہمارا گاڑی صاف کرنے کے آئے گا، میں گاڑی صاف کر دیتا ہوں، کتنے لینے، وہ 200 کہے گا نہیں جی میں 100 روپے دوں گا. میں تو 100 روپے دوں گا، 200 میں تو میں وہاں جا کے گاڑی نہ دھلوا لوں، اچھی گاڑی نہ دھلوا. ایگزیکٹلی. تو ہم اس طرح کی جو ہے نا وہ پیسے ادھر سے بچا رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کے بعد کسی ریسٹورینٹ میں جائیں گے، کسی آؤٹ لیٹ پہ جائیں گے اور وہاں پہ جا کے ہم لوگوں نے بڑے جو ٹیکس لگے ہوتے ہیں 500 600 1000 ٹیکس لگا ہوا ہوتا ہے وہ وہاں پہ نکال دیں گے، وہ نکال دیں گے. لیکن یہ کہ ہم مزدوروں کا اصل میں یہ کہ ایز اے قوم ہمیں جو ہے نا اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ ایز اے قوم جب تک ہم اس چیز کو نہیں کریں گے کہ ریئلائز نہیں کریں گے کہ ہم لوگوں کو خود ان کا خیال رکھنا ہے. جو مزدور ہیں، جو ہمارے گھر میں ملازم کام کرتے ہیں، جو ہمارے آفس میں جو لوگ ہیں، جو جن کو ہم درجہ 4 یہ اگر ہم دیکھ لینا آصف رضا صاحب کہ ہم بھی مزدور ہیں، ڈفرینٹ فیلڈز ہیں. اب جو جس کا کام ہے، جو جسے آتا ہے وہ کر رہا ہے. اگر دیکھیں ہمارے اوپر بھی لوگ ہیں نا، ہم ان کے آگے مزدور ہیں. بالکل. تو اگر ہمارے ساتھ کوئی ناانصافی کرتا ہے یا ہمارا کوئی حق مارتا ہے یا ہمارے ساتھ بد اخلاقی کرتا ہے، ہمیں کتنا غصہ آتا ہے. بالکل ایسے ہی ان کی جگہ پہ ہم خود کو کیوں نہیں رکھتے؟
हाँ, क्योंकि हम समझ लें कि उनसे थोड़ा सा हमारा ऊपर होता है कि हम सिर्फ ये कि अपना वो हम जरा पढ़े लिखे मजदूर हाँ, पढ़े लिखे मजदूर हमें थोड़ी इतनी इनकम मेरी होती है कि हम अच्छे तरीके से अपना सिर्फ घर चला रहे थे। आजकल के टाइम में सेविंग तो आप भूल जाए ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। ये पहले था 3-4 साल पहले। जो ज्यादती होती है ना उधर से स्टार्ट होती है कि हम पहले नीचे वालों के साथ करेंगे, ऊपर वाला हमारे साथ करेगा, और ये फिर आगे जो है वो चीज चलती जाती है। घूम फिर के आपके पास ही आएगी, हमारे पास ही आपके पास ही आएगी। नबीला, कैसे ये हमें अवेयरनेस कैसे हो? ये जो हम लेबर डे की बात करें, मज़दूरों के हक की बात कर रहे हैं, देखिए ज़्यादती कौन कर रहा है? पढ़ा लिखा तबका उनके साथ कर रहा है। तो ये अवेयर कौन करेगा कि एटलीस्ट देखिए इस्लाम भी मना करता है किसी का हक मत जो है वो मारो, और हकूकुल इबाद का ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और सबसे पहले हकूकुल्लाह माफ़ हो जाएंगे, लेकिन हकूकुल इबाद जब तक वो बंदा माफ़ नहीं करेगा नहीं होंगे। तो ये जो मज़दूरों का हम हक खा रहे हैं, इससे हम कोई बड़े बड़े एम्पायर खड़े नहीं कर रहे हैं ये चंद रुपये चंद हज़ार की वजह से। लेकिन बात ये है कि जो उसका हक है वो कैसे उस तक पहुँचाए, और इस नाइंसाफ़ी को जो हो रही है, चाहे वो छोटे तबके के मज़दूर के साथ हो रही है या एक बड़ा, जैसे मैंने कहा कि हम पढ़े लिखे मज़दूर हैं, उनके साथ हो रही है, तो कैसे इसको रोक सकते हैं? सबसे पहले तो ना हम सबको इंडिविजुअली इस चीज़ को लर्न करना है कि ये जो हम लोग बेहिस हो चुके हैं ना, ओए होए, ये बेहिसी ही है कि आप मतलब टाइम से पहले उस इंसान को जो मजदूरी कर रहे हैं उसको उसके काम का आप नहीं दे रहे हैं। हाँ। दूसरी चीज़ ये है कि हमें अपने अंदर से ना बेसिकली, हमें जब सैलरी डिले होती है या नहीं मिलती, कितना गुस्सा आता है। बिल्कुल एग्जैक्टली, क्योंकि हम पूरा मंथ जो है ना वो एक वेट कर रहे होते हैं, और एक इंसान जब एक उम्मीद होती है ना कि मंथ पूरा होने वाले, मेरे ये काम होंगे, सैलरी मिलेगी तो मैं करूंगा, पेंडिंग होते हैं वो सारे मामला। दूसरी जो सबसे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हम लोगों ने एक चीज़ अपने अंदर से इंडिविजुअली ये चीज़ भी लर्न करनी है, हम लोग ये सीख चुके हैं लेना, छीनना हम लोगों ने सीखा है। आप कहीं पे भी चले जाएं, आप मतलब 2 मिनट के लिए सिर्फ ऑब्जर्व कर लें या हार्डली कोई 5 मिनट ऑब्जर्व कर लें, हर इंसान जो है ना वो छीनने में है, इस कोशिश में है। तो जब आपने लर्न ही ये चीज़ की है कि हमने लेना है, तो फिर आप देने वाले हाथों में कैसे होंगे? किस तरह? तो हमने इंडिविजुअली जो चीज़ सीखनी है वो यही चीज़ सीखनी कि आप देने वाले हाथों में, और देने की अहमियत का आपको अंदाजा, और दुआ भी यही करनी चाहिए कि हमें देने वालों में शामिल कर, लेने वालों में मत। और बेहिसी को आप अपने अंदर से थोड़ा सा साइड पे रखें, क्योंकि जब ये दोनों चीज़ें साइड पे होंगी ना, तो उसके बाद आपको रियलाइजेशन बेसिकली डेवलप होगी, और अवेयरनेस आपके अंदर एक बात के लिए आएगी कि सामने वाला जो है वो कितना ज़रूरतमंद है, और उसको उसकी ज़रूरत और उसके हिसाब से आप पे करेंगे, तो वो आपकी अपने अंदर भी एक रिलैक्सेशन होगी, और सामने वाले के लिए भी आपको मिलेगा सुकून में। क्यों? क्योंकि आपने उसका हक नहीं मारा, आपने वक्त से पहले जितना उसका मुआवजा, जितना उसका हक था, आपने अदा कर दिया। लेकिन अगर आप उसका हक वो रख लेंगे तो यकीनन अब दुनिया में भी जवाब दे और आखिरत में भी जवाब। ब्रेक के बाद आपसे मजीद डिस्कशन के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। नाज़रीन, हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं ब्रेक। ना ये हसद की हम बात करें, नफरत की बात करें, देखिए इसमें दूसरे का तो हो सकता है इतना नुकसान हो या ना हो, लेकिन मेरे ख्याल से आपका अपना कुछ नहीं बचता जो ये हसद या नफरत कर रहा होता है, क्योंकि वो अपनी क्रिएशन को रोक देता है, अपने आप को फिर आगे नहीं ग्रो कर सकता, फिर वो दूसरे को देगा। ऐसा ही, क्योंकि उसका जो फोकस ऑफ इंटेंशन है ना, वो फिर यही होता है कि जो सामने वाला इंसान है ना, उसको मैंने लेट डाउन करना है या मैंने उसको नुकसान ही पहुंचाना है, या फिर वो है वो इतनी अच्छी ज़िंदगी क्यों गुजार रहा है, उसके पास इतना कुछ कहाँ से आ गया, वो इतना कामयाब कैसे हो गया, इतना खुश क्यों है, अल्लाह पाक ने हर चीज़ उसको दे दी हुई है, मतलब ये चीज़ें उसके माइंड में। बिल्कुल, क्योंकि फिर उसका फोकस ऑफ इंटेंशन जब आप खुद नहीं रहता, वो सामने वाला बन जाता है, और सामने वाले के साथ जो उसकी एफिलिएशन डेवलप हुई हुई होती है वो नेगेटिव ही होती है। जैसे वो ये भी हो सकता है वो इनडायरेक्टली तरीके से उसके साथ अटैच हो जाए, अटैच होने के बाद उसको वो इनडायरेक्ट तरीके से इतना ज़्यादा नुकसान पहुंचाए, लेकिन जो इंसान नुकसान पहुंचा रहा है या जो हसद
کر رہا ہے ہاں. یا وہ نفرت کریٹ کر رہا ہے یا اس سینس میں وہ ان چیزوں کو دیکھ رہا ہے تو وہ اس کی جو اپنی پرسنالٹی ڈیمیجز ہو رہے ہیں کہ وہ آگے کامیاب نہیں ہوگا, اس کی سائیکولوجیکل ہیلتھ ٹھیک نہیں ہوگی, وہ جو ہے نیگیٹو کانسیکوینسز کی طرف ہی جائے گا, اس کی گول سیٹنگ نہیں ہے, اس کے بعد اس کی اپنی ہیلتھ جو ہے وہ ٹھیک نہیں رہتی, اس کے علاوہ جو ہے وہ ہمیشہ اس کی نیگیٹو تھاٹ ہی رہے گی اینڈ اس کا نیگیٹو پھر ایسے لوگوں پہ اللہ بھی مہربان نہیں رہتا, اللہ بھی ناراض ہو جاتا ہے. ایسا ہی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو چیز میں نے تمہیں دی ہے تو تم اس چیز کا شکر ادا کرو, کیوں, اور جو میں نے دوسرے کو دے دی تو وہ میں نے اس کی قابلیت کے حساب سے دی ہے. تو یہ چیز جب تک ہم ایکسیپٹ نہیں کرتے, اس چیز کو ایکسیپٹنس نہیں آتی, تو وہاں سے معاملات خراب ہوتے ہیں. کیونکہ اللہ کی تقسیم سے ہم خفا ہو رہے ہیں نا, ہم اس میں ہم جو ہے وہ رد و بدل کرنے کی کوشش کریں یا ناخوش ہو رہے ہیں, تو وہ ایک حسد اسی کے شکل میں, تو جب ایسا ہوگا تو اللہ پاک یقیناً ناراض ہوں گے. جی بالکل اس طرح سے. تو پھر اس کا ان کا ڈومین پھر وہ رہتا بھی نہیں ہے نا, وہ پھر ان کے ایک شکوے اور شکایتیں بھی آپ دیکھیں کہ ان کی پرسنالٹی کے اندر یہ چیز رہتے ہیں. اور اگر ہم اوور آل ایسے لوگوں کو دیکھیں تو ہم تو ایسے لوگوں کو ٹاکسک پرسن میں مطلب دیکھتے ہیں نا کہ یہ ٹاکسک ایک پرسن ہو گیا. پھر ہم اس کو دیکھیں تو وہ ایک ڈیزیز کی طرف بھی چلا جاتا ہے. یہ ایک ڈیزیز پرسنالٹی جو ہے پرسنالٹی ڈیزیز بھی ہو جاتی ہے. اس سے کیا کیا ایشوز کریٹ ہو سکتے ہیں؟ اس سے آپ یہ دیکھیں کہ ایک تو یہ کہ پیرانوئڈ پرسنالٹی جو ہے نا وہ ڈیولپ ہو جاتی ہے. اس کے علاوہ جو ہے ایک نارسسٹک پرسنالٹی ڈیولپ ہو جاتی ہے, یعنی خود پسندی. اب وہ یہ ہے کہ آپ کے ایک ڈومین میں ایک کمی ہے, انسیکیورٹی ہے, آپ انفیریورٹی کمپلیکس کا شکار ہو چکے ہیں. اس چیز کو فلفل کرنے کے لیے, اس چیز کو کور کرنے کے لیے, جس ایموشنز کا, جن چیزوں کا آپ نے لرن کیا, ساتھ دیا, تو وہ بلٹ ہو کے کیا بنے گی, نارسزم بنے گی. اس کو ہمیشہ یہی لگے گا میں 10 لوگوں میں نا میں ہائی لائٹڈ ہی رہوں, میں جو ہوں کیا نام ہے کہیں پہ جا رہا ہوں تو مجھے ہی لوگ دیکھیں. پھر ایک یہ چیز آ جاتی ہے کہ وہ توجہ کا مرکز بھی بن جاتے ہیں. ایسے اب وہ یہ چیز توجہ کا مرکز کیسے بنیں گے کہ جیسے کچھ ایسے مطلب لوگ ہوتے ہیں کہ ان کی آٹومیٹیکلی ایک تعریف جاتی ہے, جیسے ابھی ہم ڈسکس کر رہے ہیں کہ وہ کامیاب ہے, اس نے بہت محنت کی ہے, وہ جو ہے کیا نام ہے لوگوں کا خیال رکھتا ہے, یعنی جو بھی ہم ایک پازیٹیو ٹریٹس کی طرف جائیں یا ان چیزوں کی طرف دیکھیں. لیکن یہ جو نیگیٹو لوگ ہوتے ہیں پھر, یا ان کی جو پرسنالٹی حسد کی وجہ سے ڈیولپ ہو جاتی ہے, تو یہ پھر کسی کی پازیٹیوٹی کو ایکسیپٹ نہیں کرتے. یہ آصف رضا صاحب, یہ جو میں ہے انسان کو, یہ میں کہیں کا نہیں چھوڑتی ہے, تو اس میں کو کیسے ختم کریں؟ بالکل, اصل میں جو ایک ایگوئسٹک پرسنالٹی سے کہتے ہیں نا, میں والی چیز کہ میں ہی سارا کچھ ہوں یا مجھے ہی اوپر ہونا چاہیے, بالکل یہی چیز آگے جا کے پھر جو ہے نا وہ, کیونکہ جب آپ دیکھتے ہیں کہ میں ایک فیلڈ میں بہتر ہوں تو آپ کسی اور کو برداشت نہیں کر سکتے کہ کوئی آپ سے اوپر آ جائے. تو پھر اس میں آپ اس کو پازیٹیو لینے کے بجائے پھر وہ نیگیٹیوٹی کی طرف چلے جاتے ہیں, لیگ پولنگ کرنا, اس کو کس طریقے سے آپ نے ڈاؤن کرنا ہے, وہ چیزیں ساری وہ اسٹارٹ ہو جاتی ہیں اس وجہ سے. تو میں وہی کہتا ہوں کہ جب بھی کوئی, اگر آپ جیلسی کی یا کمپیریزنس کی طرف آ رہے ہیں تو یہ دیکھیں کہ آپ کس کو فالو کر رہے ہیں. آپ جو اسرائیل تھا, اسرائیل نہیں, عزازیل جو تھے, ابلیس کیسے بنے, صرف کمپیریزن کی وجہ سے. انہوں نے جب کمپیئر کیا, حسد کیا, تو وہ ایک اللہ تعالیٰ کے بہت معتبر فرشتے تھے, اور اس سے وہ کس چیز پہ آ گئے, شیطان بن گئے, اور ان کے اوپر میرے خیال میں مسلمان لعنت ہی بھیج رہے ہوتے ہیں, سرا کر رہے ہوتے ہیں, اور وہ ابھی تک اس چیز کے اندر وہ چل رہے ہیں. تو وہی بات ہے کہ آپ فالو کس کو کر رہے ہیں. آپ پہلے اس کی بیس کو دیکھیں کہ اگر آپ جیلسی کی طرف جا رہے ہیں, اپنے بچوں میں اس طرح کی چیزیں آپ خود ڈیولپ کر رہے ہیں. ہمیں ہمارے پہلے بچوں پہ فوکس کرنا ہے کہ اس وقت ان کا رول ماڈل کون ہے, رول ماڈل فالو کر رہے ہیں. ایگزیکٹلی, ان کا رول ماڈل آپ نے شیطان کو بنائیں گے تو وہ پھر اسی طرف چلیں گے. کیونکہ جب آپ ایک حسد کی طرف چلے جاتے ہیں تو اس کے بعد پھر آپ نے آگے کیا چیز کرنی, آگے جا کے آپ کے اندر پھر نیگیٹو ہی چیزیں آئیں گی, کیونکہ آپ کا فوکس پھر وہ رہے گا نہیں. 2 چیزیں ہوتی ہیں, ایک ہوتا ہے کہ آپ نے حسد کرنا اور ایک رش کرنا. رش کا مطلب یہ کہ آپ کسی کو دیکھیں, اچھا یار یہ, اس کو وہ رش ایک پازیٹیو چیز کی طرف آتا ہے, حسد نیگیٹو کی طرف آتا ہے. جو نیگیٹو چیز ہوتی ہے وہ پھر آپ کو اور نیگیٹیوٹی کے اندر جاتی ہے, وہ پھر بڑھتی جائے گی. اور آپ, اور لوگ اس طرح ہوتے ہیں کہ لوگوں کو ایون یہ بھی ہے کہ حسد کی وجہ سے زہر بھی دینا دیتے ہیں, اور یہ کتنے واقعات ہوتے ہیں. اور بچپن کے اندر ایون لوگ ایسی بھی میں نے واقعات دیکھے کہ 10 سے 12 سال کے بچے اپنے ساتھ والے بچے کو کسی نہر میں دھکا دے کے کچھ کر کے مار بھی دیتے ہیں, صرف اس لیے کہ ان کے پیرنٹس نے ان کے اندر یہ چیز ڈالی ہوتی ہے کہ یہ بندہ مائنڈ اس طرح سے وہ گروم کر چکے ہوتے ہیں. اور آپ مطلب آپ ایک چھوٹے سے بچے کے اندر پوائزن, اس کے اندر زہر بھر بھر کے اس کو کس لیول تک لے کے جاتے ہیں. ایگزیکٹلی. پیغام کیا دیں گے ناظرین کو؟ پیغام میرا یہی ہوگا کہ آپ یہ دیکھیں کہ حسد کی بنیاد کہاں سے آئی ہے,
کہ کیا آپ اپنے بچوں کو یا خود کو شیطان کا پیروکار بنانا چاہتے ہیں یا پھر آپ جو ہے وہ اللہ کے بتائے ہوئے راستے پہ لے کے آنا چاہتے ہیں؟ بالکل. نبیلہ کیا پیغام دیں گی؟ میں یہ پیغام دینا چاہوں گی کہ آپ نے اپنے اندر جیسے ہیں اس چیز کو ویسے ایکسیپٹ کرنے کی کوشش کریں, اور اگر آپ کو یہ چیز لگتی ہے کہ آپ کے اندر کہیں نیگیٹیوٹی ڈیولپ ہو رہی ہے تو اس چیز کو انالیسس کریں. وہاں پہ نبیلہ سے رابطہ کریں. اپنی خود سے بھی آپ انالیسس کر سکتے ہیں کہ آپ کی ذات کی وجہ سے کسی کو نقصان تو نہیں پہنچ رہا. اگر کسی کی کامیابی میں آپ خوش نہیں ہو سکتے تو آپ اس کے لیے آپ حسد کریٹ نہیں کریں. آپ اس کو رول ماڈل بنا لیں. جیسے بھی آصف صاحب نے یہ کہا ہے کہ مطلب رول ماڈل ہوتا ہے نا, کہ آپ اسی انسان کو رول ماڈل بنا لیں. میں تو مطلب اسی چیز کو دیکھتی ہوں کہ کامیاب انسان کو رول ماڈل بنائیں. آپ یہ چیز دیکھیں کہ وہ کس اسٹیجز سے گزر کے وہاں تک گیا اور اس کو سیلیبریٹ کریں. ایک آپ کرتے ہیں نا حسد میں آپ جل رہے ہوتے ہیں خود ہی, مطلب آپ دیکھیں خود کی پرسنالٹی بھی خراب ہو رہی ہے, تو کیوں نہ اس کو اگر کنورٹ کر دیں یا اپوزٹ دیکھ لیں کہ آپ اس کو اس کے لیے نا سیلیبریشن کر دیں. آپ اگر وہ کامیاب ہے تو خود جائیں اس کی طرف, آپ اس کو لینے کے لیے بہت اچھی بات آپ نے کہی نبیلہ. بہت شکریہ نبیلہ آپ کا. آصف رضا صاحب آپ کا بہت شکریہ. بہت خوبصورت ڈسکشن رہی. یقیناً ناظرین سب سے پہلے تو ہمیں یہ بات بچپن سے, بچوں سے, گھر سے اس کا آغاز ہو رہا ہے, تو پہلے تو ہمیں اپنے گھر کی چار دیواری کے اندر جو ہم رہتے ہیں, جو بچے ہیں, جو بڑے بزرگ جو بھی ہیں, اپنا ہمیں جو ہے وہ اپنے آپ کو اپنی اصلاح کرنی ہے کہ یہ پہلے تو ہم اپنے اندر یہ حسد نفرت جو ہے اس کو ختم کرے, پھر جو بچوں کو ہم ڈیلیور کریں اس کو دیکھیں کہ نیگیٹیوٹی یا پازیٹیوٹی, کیونکہ بڑا ہوگا آپ جو بچے کو اس وقت فیڈ کروا رہے ہیں بڑے ہونے کے بعد وہی آپ کو وہ ڈیلیور کرے گا جو آپ نے بچپن میں اس کو سکھایا. تو رول ماڈل کی بات ہو رہی تھی نا, ہمارا جو رول ماڈل ہے اس وقت کوئی ٹی وی اسٹار, کوئی شوبز پرسنالٹی نہیں ہونے چاہیے. ہمارے یقیناً ہمارے جو رول ماڈل ہیں ہمارے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, ان کی ذات پاک ہونی چاہیے. کیا کچھ نہیں ہے انہوں نے ہمیں دکھایا, کیا کچھ نہیں ان کی زندگی سے ہمیں ملتا. پوری زندگی گزارنے کے طور طریقے اصول ہمیں ملتے ہیں. کہیں حسد, کہیں نفرت نہیں ہے, پیار محبت ہے, حسن اخلاق ہے, کامیابی ہے. ان کی ذات کو یقیناً ہمیں, مجھے, آپ کو, ہم سب کو, ہمارے بچوں کو رول ماڈل بنانا چاہیے, تاکہ اس وقت یہ جو حسد اور نفرت کا ہمیں سامنا کرنا پڑ رہا ہے, جو ہمیں ایک بدسکونی ہر طرف دکھائی دے رہی ہے, اس کو ختم کرنا ہوگا. تو تبھی زندگی خوبصورت ہو سکتی ہے, تبھی حقیقی خوشیاں جو ہے وہ ہمیں مل سکتی ہے. اسی کے ساتھ دیجیے اجازت. اللہ نے